Salam, my Human Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Human Rights. Today we are here with the novel तुम अगर ख्वाब भी होते तो ताबीर करते हम by Mrs. Suhail Khan. So let's get started. लिफ्ट 11वें फ्लोर से 7वें फ्लोर पर आकर रुकी थी। रदीना तनवीर ने बाहर निकलने में उजलत का मुजाहरा किया। हाथ में पकड़ी चाबी से इसने तेज़ी से अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। इसकी तवक्को के मुताबिक घर में पुरसकून खामोशी थी। ऊपर टेरेस पर वो इतना शोर हंगामा और चीखों पुकार छोड़ कर आई थी कि ये लम्हाती सुकून तमानियत बख्श लग रहा था। छोटे से कॉरिडोर से गुजरती वो दरमियानी हॉल में आई, फिर सामने मौजूद 3 बेडरूम में से एक में दाखिल हो गई। पिछले दिनों स्कूल में हुए फेयरवेल फंक्शन के फोटोग्राफ ऊपर मौजूद पार्टी की सभी लड़कियों को दिखाने थे। फोटोग्राफ्स अलमारी में से बड़ी आसानी से दस्तयाब हो गए, मगर स्टैंड में लटके टेलीफोन ने चिल्ला कर इसे अपनी जानिब कर लिया। कमाल मामू का कोई वाकिफ कार था। इधर वो इसे समझाने में मसरूफ़ थी कि घर में फ़िलहाल कोई नहीं, ऊपर टेरेस पर पूरी बिल्डिंग की सभी ख़वातीन और लड़कियों के दरमियान कोई पार्टी चल रही है। आसफा मुमानी भी वहीं पर हैं। इधर इन तीनों बेडरूम में किसी एक का दरवाज़ा खुला था। दूसरे ही लम्हे हाशिद कमाल इसे बिल्कुल अपने सामने खड़ा नजर आने लगा। शिश्तर था, किसी बुत की मानित साकित। वो खुद लम्हा भर के लिए बौखला गई। लिबास ही इसका ऐसा था, कदरे डार्क पिंक स्कर्ट और छोटी सी आस्तीनों वाली बेबी पिंक शर्ट। रदीना ने इस लिबास को पहनने पर खासा एहतजाज किया था, मगर आज की तकरीब में शामिल सभी लड़कियों ने यही रंग और इसी अंदाज के ड्रेस सब के लिए मुंतखब की। आसफा मुमानी को बतौर ख़ास इतला दी गई, क्योंकि इस घर में रदीना की पोजीशन सभी पर वाज़ेह थी। आसफा मुमानी ने पेशानी पर सलवटें डाल कर सही, मगर इज़्ज़त की खातिर ना सिर्फ इसको ड्रेस खरीद कर दी, बल्कि दूसरी लड़कियों की तरह इसे पार्लर जाकर बालों में स्ट्रोक डलवाने की इजाज़त भी दे डाली थी। इस तरह का लिबास इसने पहली बार पहना था, वो भी ये सोचकर कि ये महज लेडीज़ गैदरिंग है, वरना इससे पहले वो घर में खासे ढीले ढाले लिबास में और बड़े से दुपट्टे में लिपटी रहती। रदीना सुनो तो, हाशिद ने जैसे बेताब से जल्दी फ़ोन पर अलविदाई कलिमात कहे और तेज़ी से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की और इसे पुकारा। अपने बेतहाशा घने बालों को एक हाथ से समेटते हुए इसका सहर अंगेज सरापा सिर्फ लम्हा भर के लिए ठटका, यूं जैसे सबा का खुशगवार लतीफ़ झोंका पल के लिए तौक़ुफ़ कर चुका हो। कहाँ की तैयारी है? लगता है कि मिस वर्ल्ड का मुकाबला हो रहा है। बड़ी जानदार और भरपूर मुस्कुराहट के साथ हाशिद कमाल ने इसका फिर से जायज़ा लिया। इसका लंबा कद और इंतहाई पुरकशिश सांचे में ढला सरापा, चमकता हुआ गुलाबी चेहरा, गर्दन को चूमते बेकरार लंबे आवेज़े जो इसके बेज़वी चेहरे को मज़ीद हुस्न बख्श रहे थे। गहरी सी आँखें आई मेकअप के बाद कातिलाना रूप में ढल चुकी थीं। ज़बरदस्त, गॉर्जियस, वो बेसाख्ता कह उठा। रदीना की आंखों में हैरत दर आई। 4 साल के मामू मुमानी के घर इसके क़याम के दौरान ये इन दोनों के दरमियान होने वाली पहली गुफ्तगू थी। पार्टी में मौजूद सभी लड़कियों का लिबास तकरीबन इसी तरह का है। रदीना ने हत्तुल इम्कान अपने लहजे को सादा और नॉर्मल रखने की कोशिश की, हालांकि दिल को कुछ हुआ था। जज्बात में तलातुम की कैफियत पैदा हुई। हाशिद कमाल से रिश्ता ही ऐसा जुड़ा था, मगर वो बददस्तूर इस हकीकत से नज़रें चुराए हुए था। क्या आपको बात करने की इजाज़त मिल गई है? आज का दिन तो वाकई सेलिब्रेट करने का है। इसने पहले दिल को झड़का, फिर जज्बों पर आंखें निकाली और फिर बगौर हाशिद कमाल का जायज़ा लेते कहा। अंदाज नहायत पुरसकून और पुरएतमाद था। क्या किया जाए, अच्छी ही इतनी लग रही हो। वो बेसाख्ता हंसा। आंखों में इसके लिए सताइश ही सताइश थी। अच्छी ज़्यादा लग रही हूँ या मुमानी की गैर मौजूदगी ने बोलने की हिम्मत दी है? वो मुस्कुराती हुई दाखिली दरवाजे का हैंडल दबाती बाहर निकल गई। सुनो तो, वो आवाज़ें देता रह गया, मगर अब वो नहीं रुकी थी। शहाबी रंगत और लाइट ब्लू आंखों वाला अपना ये मामूजाद इसे हमेशा से अजीज़ था, मगर वो आज से पहले इसे नज़र उठाकर देखने का भी रवादार न था। कुछ ज़्यादा ही गुरूर था इसे अपनी वजाहत पर, शानदार सी पर्सनैलिटी पर, और अब जब से इसका दाखिला बिजनेस मैनेजमेंट में हुआ था, तब से इसका दिमाग 7वें आसमान पर रहने लगा। इधर वो अपनी हैसियत से वाकिफ़ थी, वालिदैन की ठुकराई हुई लावारिस लड़की। ये हैसियत अगर वो भूल भी जाती तो मुमानी जान वाज़िया करने से नहीं चौंकती। टेरिस पर वैसा ही शोर और हंगामा था। इसने फोटोग्राफ की एल्बम अपनी सोमाली दोस्त हैबक और अदन के रहने वाली रानिया के हाथ में थमाई। दूसरी लड़कियां भी इन दोनों के इतराफ कुर्सियां डालकर बैठ गई और इंतहाई ज़ौक़ शौक़ के साथ तस्वीरें देखी जाने लगीं। रदीना ने आसफा मुमानी को देखने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाईं। टेरेस पर बिछी सभी कुर्सियां अब भर गई थीं। बिल्डिंग में रहने वालों के अलावा अपने अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी सभी को बुलाने की इजाज़त थी। यूँ काफ़ी बड़ी गैदरिंग हो गई। हाशिद घर आ गया था क्या?
मोमानी जान खुद ही इसे ढूंढती आई। रॉयल ब्लू कलर की साड़ी में वो खासी स्मार्ट लग रही थी। कमाल मामू को मुसलसल कामों ने बूढ़ा कर दिया था, मगर आसफा मोमानी में अभी भी बेपनाह कशिश और जाज़बियत थी। हो सकता है कि वो आ गया हो, क्योंकि इसके कमरे से डेक बजने की आवाज़ें तो आ रही थीं। इसने बड़े गौर से मोमानी के चेहरे को देखते हुए कहा, सुबह तो कह रहा था रात 8 बजे तक वापसी होगी। किसी दोस्त के साथ कंबाइंड स्टडी का प्रोग्राम है। वो एकदम परेशान हो गई, फिर न जाने क्या सोचकर इसके चेहरे को घूरने लगी। अंदाज कुछ खोजने वाला था। रदीना दिल ही दिल में मुस्कुराई। इनसे गलत बयानी ज़रूर की थी। अगर इन्हें दोनों के दरमियान हुई गुफ्तगू का अंदाज़ा हो जाता तो वो न जाने कौन सा नया अंदाज इसे तपाने का इख्तियार कर लेती। हैबर इसे इशारे से बुला रही थी। वो मोमानी से एक्सक्यूज़ करती सब की तरफ चली गई। जिंदगी कभी इस पर मेहरबान नहीं रही थी, मगर वो बड़े सब्र के साथ इसे घसीटने की बराबर कोशिश करती रही। बहुत ही छोटे से घर में इसने आंखें खोलीं। सिर्फ एक सीलन ज़दा कमरा, टीनों के शेड वाला बरामदा और मुख्तसर सा सहन। वो अकेली अपनी इस घर में उड़ी उड़ी फिरती। पूरे 6 साल इस घर में अम्मी बाबा और रदीना के अलावा कोई दूसरा बहन भाई ना आया तो यही घर महल जितना कुशादा महसूस होता। लेकिन अम्मी के इंतकाल के बाद जब अब्बा दूसरी अम्मी ले आए और इस नई अम्मी ने सिर्फ 7 साल के अरसे में 5 बहन भाई पैदा कर दिए तो इसी घर में दिल रखने की भी जगह न रही। दूसरी अम्मी ने जो अपने आप को आपी जान कहलवाया करती थी, उन्होंने हर बच्चे को पालने और परवरिश करने की जिम्मेदारी से सौंप दी। इन्हें नहलाना सुलाना, बोतलें बना कर देना, तमाम दिन गोद में उठाए उठाए घूमना, ये सब तो जिम्मेदारी इसकी बना दी गई। 10 साल की उम्र आते आते इसे बावर्ची खाने में झोंक दिया गया। स्कूल और मुलानी का घर, ये 2 पनाहगाहें ऐसी थीं जो वक्ती तौर पर इसे इन जिम्मेदारियों से बचा लिया करती। वो सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम थी। अब्बा ने फ़ीस भी माफ़ करवा दी। 5वीं जमात तक तो वो एक पैसा भी खर्च किए बगैर पढ़ गई। 6ठी जमात आते तक अपी जान ने हर साल की तरह हंगामा मचाया। अरे क्या करना है इसे और पढ़ाकर, बस घर बिठा लो, घर के काम सीखेगी तो फ़ायदे में रहेगी। सोच में डूबे अब्बा शायद पढ़ाई छुड़वाने का फैसला कर ही लेते अगर मुल्लानी इन्हें समझाने का फ़राइज़ अंजाम ना देती। उन्होंने यतीम लड़की का सब्र समेट कर दोज़ख में जलने का ऐसा नक्शा खींचा कि अब्बी जान काम कर बैठ गई। अब्बा ने भी ये कहकर इजाज़त दे दी कि चलो पढ़ने दो, पास तो हो रही है, 1-2 साल में फेल होकर खुद ही घर में बैठ जाएगी। यूँ इसकी पढ़ाई का सिलसिला फिर से जारी हो गया। शाम 5 बजे वो 2 गलियां छोड़कर मुल्लानी के घर चली जाती। इसी जैसा छोटा सा घर, मगर निहायत पुरसकून। यहाँ इसका दिल खूब लगता। इम्तिहान आने से 1 महीना पहले जब अम्मा इसे पढ़ने बिल्कुल ना देती, जान कर काम निकालती, तो वो रोज़ाना स्कूल जाने का बहाना करके मुल्लानी के घर चली जाती। मुल्लानी के कोई औलाद ना थी। शोहर का भी इंतकाल 2 साल पहले हुआ। आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर और कुछ शोहर की पेंशन से इनका खर्चा चलता। मोहब्बत के मामले में वो बहुत फ़याज़ थी। हर किसी के मसले को अपना मसला समझ कर सुलझाना वो बखूबी जानती थी। रदीना ने मुलानी से बहुत कुछ सीखा। मुश्किल के वक्त ना घबराना, अल्लाह के सुपुर्द हर मामला करके पुरसुकून हो जाना, हर परेशानी में सिर्फ अल्लाह को ही पुकारना और दयानतदारी से इसे अपने सभी काम अंजाम देना। लेकिन गलत बात जो मुस्तकबिल पर असर अंदाज हो रही थी वो बर्दाश्त ना करना। शायद इसीलिए जब वो अब्बा की शर्त के मुताबिक 8वीं में भी पास हो गई और मज़ीद तालीम जारी रखने की इजाज़त इसने अब्बा से तलब की तो अब्बा ने साफ इनकार ने इसे बददिल और चिरागपा कर दिया। पहली बार इसने शारजा में मौजूद अपने इकलौते मामू कमालुद्दीन को खत लिखा। अपने सभी हालात और अपनी जान के सलूक का नक्शा ऐसा खींचा और साफ अल्फाज में मामू से मदद तलब की। कमाल मामू जो कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज करने की बिना पर किसी एजेंट की मदद से दुबई और शारजा की तरफ निकल गए थे, अब वहाँ अच्छी मुलाजमत कर रहे थे। जब तक अम्मी जिंदा थी वो इन्हें तहाइफ भेजते। इसकी आखिरी मुलाकात मामू से तब हुई जब अम्मी का इंतकाल हुआ था। कमाल मामू ने जवाब देने में ताख़ीर नहीं की। तसल्ली और ढारस का खत था, वीज़ा लेकर भेजने का वादा था। फिर इसे बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कमाल मामू एक दिन अचानक इसके घर आए। वो रदीना का भी वीज़ा ले आए थे। उन्होंने अब्बा से रदीना को अपने साथ जाने की ज़िद की। अब अम्मा ने वो शोर मचाया कि पूरा मोहल्ला तमाशा देखने खड़ा हो गया। इनके हाथ से पली पिलाई सीखी सिखाई मुलाजमा निकल रही थी। भला वो क्यों वावेला ना मचाती। लेकिन मामू किसी तौर मरऊब ना हुए। उन्होंने पूरे ख़ानदान के लोगों को अपने घर में जमा किया, साफ अल्फाज में रदीना की हालत सब के सामने बयान की और इसे अपने साथ ले जाने की हमायत में बोलने के लिए कहा। सारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग अम्मा को सब के सामने आने की इजाज़त ना थी। अब्बा की बोलती बंद हो गई। लड़का होता तो वो एक लफ्ज़ ना बोलता। बच्ची का मामला है, लड़की ज़ात के साथ 100 बिखेड़े हैं। शादी ब्याह के मामले को ही ले लो, न जाने किसके हाथ में पकड़ा दे इसका हाथ। अब्बा को काफ़ी देर में जाकर बरवक्त बहाना सूझा। किसी दूसरी जगह मुझे रिश्ता तय करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरा अपना बेटा मौजूद है, 3 साल बड़ा है रदीना से। मेरी बच्ची मेरे ही घर रहेगी। कौन? हाशिद से? ख़ानदान के सारे बुजुर्ग मामू के खलूस से एकदम मुतासिर हुए।
تو آپ کچھ سال بعد شادی کر کے لے جائیے گا۔ ابا کو اتنا اچھا رشتہ مل جانے پر خوشی ہو رہی تھی۔ سارا خاندان جانتا تھا کہ حاشد نہ صرف ان کا اکلوتا بیٹا ہے بلکہ خوبصورت اور سمجھدار بھی۔ نہیں، مجھے اپنی بیٹی اور ہونے والی بہو کی پرورش اپنے ڈھنگ سے کرنی ہے۔ تنویر کے بچے پلوانے کے لیے یہاں نہیں چھوڑنا، کمال ماموں نے دبنگ لہجے میں کہا۔ مگر میں رشتہ طے کیے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ ابا نے خواہ کی بحث کی۔ ماموں نے فوراً اپنے گلے سے سونے کی چین نکال کر اسے پہنا دی، بازار سے کئی ٹوکرے مٹھائی منگا کر پارٹی کی اور اعلان کیا کہ ردینہ کا رشتہ آج سے ان کے بیٹے حاشد کمال سے طے ہو گیا۔ کمال ماموں کسی ہوٹل میں ٹھہرے تھے، وہ اسی لمحے ردینہ کو بھی ساتھ لے آئے۔ جب تک اس کا ویزا نہیں لگا تب تک انہوں نے اسے بہت سی شاپنگ کرائی۔ پھر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اسے 3.5 گھنٹے لگے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک پہنچنے میں۔ ارے کہاں کھو گئی ہو ردینہ؟ چلو کھانا لگ چکا ہے، تم کس انتظار میں ہو؟ رانیہ اس کی البم واپس کرنے آئی تو اسے یوں گمسم دیکھ کر استفسار کرنے لگی۔ اوہو ہاں چلو، وہ البم پرس میں رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے پلیٹ میں کھانا نکالنے سے پہلے اس نے مومانی کے لیے کھانا نکالا اور پھر انہیں ڈھونڈنے کے لیے جیسے ہی نظریں دوڑائیں تو وہ تیز ٹیرس کے دروازے سے نکل کر باہر جاتی نظر آئیں۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی، گویا انہیں ردینہ کی بات کا یقین نہ آیا۔ اب وہ اپنے دل کا اطمینان کرنے تجسس کی فطرت سے مجبور نیچے اپنے اپارٹمنٹ میں جا رہی تھیں۔ بیٹے سے تفتیش کے دوران اب انہیں معلوم ہو جانا تھا کہ وہ حاشد سے مل چکی ہے۔ گفتگو کے بعد اوپر آئی ہیں۔ اب ردینہ کے لیے اگلے کئی دن ٹھنڈے ٹھنڈے کوڑے والے تانے کھانے کے دن تھے، مگر اس نے اب ان باتوں کی پرواہ چھوڑ دی تھی۔ جس وقت وہ دھیمے لہجے میں دل جلانے کا یہ پروگرام شروع کرتی، اس وقت وہ اپنا دماغ کہیں اور لگا کر نہایت زور و شور سے کچھ اور سوچ رہی ہوتی۔ تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ ان کا لہجہ تھوڑا بلند ہوتا تو وہ چونک کر زور و شور سے سر ہلاتی۔ چلو کھانا شروع کرو، زور کی بھوک لگ رہی ہے، یہ تو روز کے قصے ہیں۔ اس نے دماغ کو تسلی دی اور جو پلیٹ مومانی کے لیے لائی تھی وہی بیٹھ کر کھانے لگی۔ الامارات UAE کی 7 ریاستوں میں سے سب سے اہم شہر دبئی ہی ہے۔ اسے خلیج کی دلہن اور مشرق وسطیٰ کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں کے بہترین ہوٹل اور اربوں کی مہمان نوازی، شاپنگ سینٹر اور ان کے پرکشش مراحات، سیر و سیاحت کے دلکش مقامات سارا سال سیاحوں کی توجہ اپنی جانب کھینچتے رہتے ہیں۔ دبئی فیسٹیول اور دوسری سرپرائز کے دوران تو یہاں تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ نہایت ہی پرسکون اور پرامن ماحول والا یہ شہر ہر دم روشنیوں سے جگمگایا کرتا۔ کمال ماموں جس کمپنی میں نیٹ ورک انچارج تھے وہ دبئی میں تھا، لیکن رہائش کے لیے انہوں نے شارجہ کو منتخب کیا۔ دبئی کے ہی بالکل نزدیک بسایا اس کا ہمسایہ شہر بھی خوبصورتی اور رونقوں میں کسی طور کم نہیں کہا جا سکتا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں عام طور پر آدھا گھنٹہ صرف ہوتا۔ ردینہ نے شارجہ انگلینڈ اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ اب تو 4 سال اس شہر میں گزار کر وہ ان ہواؤں، اس ماحول کی خاصی عادی ہو چکی تھی۔ بحیرہ عرب کے خلیج میں بسے ہونے کے باعث اس شہر کا موسم معتدل رہتا۔ انڈیا کی طرح یہاں نہ ٹوٹ کر سردی پڑتی اور نہ جھلساتی آگ لگاتی گرمی سے واسطہ پڑتا۔ کمال ماموں اکثر کہا کرتے تھے کہ ہماری بچی کو یہاں کا موسم موافق آ گیا ہے۔ کسی زرد نجیف اور نزار سی آئی تھی کیسی زرد نجیف اور نزار سی آئی تھی انڈیا سے، اور اب کیا قد نکالا ہے، اور ماشاءاللہ کیسی صحت مند اور گلابی ہو گئی ہے۔ اس دن وہ یونیورسٹی جانے کے ارادے سے 7ویں فلور سے اتر کر گراؤنڈ فلور پر آئی، جہاں حفاظتی عملے کے 4 افراد بیٹھے نظر آئے۔ پچھلے کئی سالوں سے ان کی سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ دیکھنے کی وہ عادی سی ہو گئی تھی۔ ہر 6 گھنٹے کے بعد ان کی ڈیوٹی بدلا کرتی اور دوسرا حفاظتی دستہ ڈیوٹی پر آ جاتا۔ کسی بھی اجنبی کو وہ بغیر تفتیش کے بلڈنگ میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ یہاں ہر عمارت کی حفاظت کا انتظام اسی طور پر ہوتا۔ 11 فلور کی یہ عمارت ٹاور کی شکل میں تھی۔ پہلے 3 فلور پارکنگ کے لیے وقف تھے۔ کمال ماموں اپنی سفید ٹویوٹا کو وہاں پارک کرنے کا سالانہ کرایہ دیا کرتے۔ کہیں 4تھے فلور سے جا کر رہائشی اپارٹمنٹ شروع ہوتے۔ ردینہ کو سب سے زیادہ M فلور پسند تھا۔ یہ پارکنگ فلور اور رہائشی فلور کے درمیان میں آتا۔ اس فلور پر دل لگانے کے لیے بے شمار لوازمات تھے، ہیلتھ کلب، صاف شفاف پانی کا سوئمنگ پول اور چھوٹا سا کلینک۔ شام کو ردینہ اکثر یہی نظر آیا کرتی۔ پول میں کودتے بلڈنگ کے چھوٹے چھوٹے بچے، کلب میں ایکسرسائز کرتے خواتین و حضرات اس کی توجہ کا مرکز بنتے۔ وہ بلڈنگ کی مختصر سی سیڑھیاں اترتی، شہر الوداع پر آئی، پھر سیدھی چلنے لگی۔ بس اسٹینڈ سے یونیورسٹی کے لیے دبئی ٹرانسپورٹ کی بس پکڑنی تھی۔ حاشد کمال یونیورسٹی آنے جانے کے لیے لیموزن کا استعمال کرتا، مگر وہ کوشش کرتی کہ ماموں کے کم از کم درہم اس کی ذات پر خرچ ہوں۔ یہ بھی اس کی ذات پر اللہ کا کرم تھا کہ اس کا ایڈمیشن آرکیٹیکٹ انجینئرنگ میں بڑی آسانی سے ہو گیا۔ 12ویں جماعت کا رزلٹ تو اس کا شاندار ہی رہا، مگر اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کا تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔
कमाल मामू बेहद खुश थे और इन्हें खुश होना ही था। ये सब इन ही की मोहब्बत और कोशिश थी, वरना जब वो 8वीं जमात का इम्तिहान इंडिया के किसी सरकारी स्कूल से देकर आई थी तो हर मजमून में इसका हाल निहायत ही खस्ता था। सबसे ज़्यादा इंग्लिश कमज़ोर थी। कमाल मामू रोज़ाना इसे फजर की नमाज के बाद लेकर बैठते और ऑफिस जाने तक पढ़ाते रहते। फिर तमाम दिन वो खुद जी लगाए पढ़ा करती। मामू के पढ़ाने का अंदाज बेहद सख्त था। इस वक्त वो एक जाबिर उस्ताद बन जाते। ज़रा ज़रा सी गलती पर वो गर्जा बरसा करते। हाशिद तो इनसे पढ़ने के लिए तैयार ना होता था, मगर रदीना को अपनी सारी तालीमी कमज़ोरियों से आगाही थी। वो जानती थी कि हाशिद कमाल की तरह वो किसी मेहरबान उस्ताद से ट्यूशन पढ़ने की मांग नहीं कर सकती। मामू डांट कर ही सही, लेकिन इसके लिए वक्त तो निकाल रहे हैं। जो इसने भी अपनी पूरी जान लड़ा दी। 3 महीने इस तरह की तैयारी के बाद इसे शारजा इंडियन स्कूल में 9वीं जमात में दाखिला मिला। आसफा मुमानी का रवैया शुरू दिन से सर्द मोहरी लिए था। वो इसकी हर ज़रूरत से बेनियाज अजनबी अंदाज इख्तियार किए रखती। अशद ज़रूरत पड़ने पर वो रदीना से मुखातिब होती। इस दिन तो इनका मूड भी ऑफ हो जाता, जिस दिन कमाल मामू खास रदीना के लिए कोई खरीदारी कर लाते। ऐसे में फिर कई दिन वो बर्फ़ के बड़े बड़े गोले जैसे फिक्रे इसकी जानिब उछाला करती। यही शुक्र था कि कमाल मामू इन्हें खातिर में ना लाया करते। मुमानी का ऑफ मूड कमाल मामू की गर्म जोशी पर असर अंदाज ना होता। इनका मोहब्बत भरा लेकिन दबंग अंदाज मुमानी के होंठ सी देता और हाशिद की पेशानी की शिकलों को बढ़ा देता। पॉइंट पर बस बिल्कुल सही वक्त पर आई। वो सुकून से अंदर जाकर औरतों वाली साइड पर बैठ गई, जहाँ ज़्यादातर बसें खाली होती थीं। लोगों की अपनी कारें थीं, सिर्फ लेबर क्लास के लोग ही इसमें सफ़र करते। अभी तक तो वो स्कूल की बस का ही इस्तेमाल करती, मगर अब यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में दाखिले के बाद आने जाने का मसला हुआ था। कमाल मामू इसे ड्रॉप करने से कासिर थे। इनकी कंपनी दुबई में थी, जबकि रदीना की यूनिवर्सिटी शारजा में ही अलग थलग बने एक दूर दराज इलाके में थी। हालांकि हाशिद इसी यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर कर रहा था। इसकी क्लासेस तकरीबन 11 बजे शुरू होती, जबकि रदीना को सुबह 8 बजे निकल जाना था। तब इसने पॉइंट पर जाकर बस से आने जाने का फ़ैसला किया। कमाल मामू का जितना कम से कम खर्चा इसकी ज़ात पर हो बेहतर था, वरना फिर आसफा मुमानी मजीद को चुके लगाने में मसरूफ़ हो जाती। ऐसे में वो भूल जाती थी कि हाशिद कमाल पर दिन रात कितना खर्चा हो रहा है। वो दुबई के महंगे तरीन स्कूल ऑक्सफोर्ड में पढ़ा था। शाम को एक कोचिंग सेंटर वो कई साल से ज्वाइन किए हुए था। हर कुछ दिन बाद मुमानी इसके लिए नई ड्रेसेस और जूते लाया करती। घर में खाना सिर्फ इसकी पसंद के लिहाज से बनता। कमाल मामू खाने के मामले में नुक्ताचीनी करने के आदी ना थे। जो भी सामने आ जाता खुशी से खा लेते, जबकि हाशिद का मूड डाइनिंग टेबल पर आते ही ऑफ हो जाता। हर तरह के खाने में वो ऐब निकालने में लम्हा लगाता और इसे खाने में वही चीज़ दरकार होती जो टेबल पर मौजूद ना होती। आसफा मुमानी खुशामदे करके मुंह में नवाले बना कर देती, तब जाकर वो मज़ीद खाने के लिए अपने आप को आमादा करता। बस ने ज़ोर का झटका लेते हुए टर्न किया। इसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया। खिड़की से बाहर झांकते हुए इसने कारों के बेपनाह हजूम को कुशादा सड़क पर रवां दवां देखा। सड़कों के दोनों तरफ लगे खजूर के दरख्तों पर भी इसकी नज़र पड़ी थी। आसमान की तरफ मुंह उठाए वो अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ़ थे। हाशिद कमाल का रवैया इसके साथ शुरू से ही अजीब हित्तक अमेज़ था। इसका जहन एक बार फिर माजी की वादियों में छलांगे लगाने लगा। इसे हाशिद से अपनी पहली मुलाकात अच्छी तरह याद थी। मामू के तारुफ करवाने पर इसने इस्तेहज़ाई अंदाज में मुस्कुराते हुए इसे ऊपर से नीचे तक देखा। किसी यतीम खाने से ला रहे हैं क्या? लगता है कि इसे वहाँ फाके कराए जाते थे। तब इसने बड़े गौर से इस सेहतमंद अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही लंबे लड़के को देखा। तो ये है हाशिद कमाल, जिसके साथ एक ख़ास रिश्ते में इसकी ज़िंदगी की डोर को बांध दिया गया और इस वक्त जिसकी आंखों में सवाए तज़हीक के कुछ ना था। फिर बाद में तो वो रदीना के वजूद से ही लाताल्लुक़ हो गया। बस अक्सर वो चिरागपा तब हुआ करता जब कमाल मामू को रदीना पर शफ़क़तें और अनायतें करते देखता। बहरहाल रदीना यहाँ पर फिर भी मुतमईन थी। आसफा मुमानी की तंज़िया बातों पर वह गम गौर किया करती। तन्हाई में जैसा भी रवैया रवा रखती, लेकिन मामू के सामने ज़ुबान बंद ही रखती। खाना पीना फ़रात से था, घर के कामों से मुकम्मल फरागत। एक जुज़ वक्ती मुलाजमा से आसफा मुमानी सफाई सुथराई का काम करवा लिया करती। खाना वो खुद बनाती। रदीना छुट्टी वाले दिन खुद ही कुछ न कुछ बना लिया करती, वरना इस सिलसिले में भी इस पर सख्ती ना थी। सबसे बढ़कर इसके तालीमी मामलात बखैर खूबी चल रहे थे। अक्सर इंडिया से अब्बा का खैरियत लेने का फ़ोन आ जाता, वरना कमाल मामू खुद ही महीना 2 महीना में या ईद वगैरह के मौके पर इसकी बात अब्बा से करवा देते। अब्बा रदीना के और हाशिद के दरमियान तय होने वाले रिश्ते की याद दहानी ज़रूर कराते और कमाल मामू ने वक्त आने पर सब कुछ मुनासिब अंदाज में हो जाने की तसल्ली भी ज़रूर देते। मगर इस वक्त के अलावा वो रिश्ता तय होने की अहम बात का तज़किरा
اس نے آج تک ماموں ممانی کی زبان سے نہ سنا۔ اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ کمال ماموں نے ستیلی ماں کے چنگل سے بچانے کے لیے غالباً جھوٹی تسلی کے طور پر یہ رشتہ طے کر دیا تھا۔ زندگی ایک سیدھی سادی ڈگر پر رواں دواں تھی اور وہ اس کی عادی ہو چلی تھی۔ پھر اچانک یہ کچھ دنوں سے نیا موڑ کہاں سے آ گیا؟ حاشد کا رویہ، اس کا مبہم انداز، اس کی معنی خیز مسکراہٹ، اس کے چہرے کی وہ بے قراری اور اچانک بدلا بدلا سا وہ نظر آنے لگا تھا۔ ردینہ نے گھبرا کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ آصفہ ممانی اور حاشد کی تیز تیز آوازیں درمیانی بڑے ہال سے آ رہی تھیں۔ ٹی وی حالانکہ چل رہا تھا لیکن اس کی آواز بھی ان دونوں کے جھگڑوں کے شور میں دب گئی۔ حاشد کی زبان کی تیز رفتاری اور اونچا والیوم اور ممانی کا اتنے زور سے بولنا، وہ بھی اپنے چہیتے بیٹے کے ساتھ، یا وحشت! وہ ساکت رہ گئی۔ دونوں اسے دیکھتے ہی ایک دم خاموش ہوئے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ تم اسے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ آصفہ ممانی نے غصے پر قابو پا کر بات ختم کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں لے جا سکتا؟ آپ نے اسے اپنی زرخرید سمجھ رکھا ہے کیا؟ اور مجھ سے تو امید ہی نہیں رکھیے گا کہ میں ایسے بے وقوفی بھرے احکامات کی پابندی کروں گا۔ وہ غصے میں بھرا واپس پلٹا، اسٹینڈ سے ٹاول گھسیٹی تھی اور حمام میں گھس گیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ حاشد کے مجنوں بننے میں اب تھوڑی ہی کسر رہ گئی تھی۔ ہر دم پروانہ وار نثار یونیورسٹی سے آنے کے بعد سیدھا اس کے کمرے میں چلا آتا، وہی ممانی سے کہہ کر اپنا کھانا منگوا لیتا۔ دن بھر کی باتیں، اس کے بغیر بے چین ہو رہے دل کی حقائقیں، وہ کبھی سنجیدگی سے کبھی ہلکی مسکراہٹ سے اس کی باتیں سنتی رہتی۔ درمیان میں ردینہ کا سوال کرنا اسے از حد خوش کر دیتا۔ ایسے میں ممانی کا لک دک چہرہ اور پریشان وجود، وہ جلے پیر کی بلی 50 چکر کمرے کے لگاتی۔ حاشد اپنے رویوں کے اظہار میں کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتا۔ والدین کی موجودگی میں ہی وہ اس پر خصوصی عنایات کی بارش کرتا۔ ردینہ کو اپنی اس قدر پذیرائی اچھی تو لگتی تھی۔ ساری زندگی محبت اور توجہ کو ترستی دل کی بنجر زمین میں اب ہلکی ہلکی کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں، مگر بزرگوں کی موجودگی میں وہ خود کو خاصی خجل سا محسوس کرتی۔ محبتوں کا یہ منہ پھٹ انداز اسے اکثر پریشان کر دیتا۔ تب وہ اسے ٹوکے بغیر نہ رہ پاتی، جس پر وہ چڑ سا جایا کرتا۔ آصفہ ممانی بالکل بجھ کر رہ گئی، ہر دم فکر مند سی، لگ دگ سی۔ ردینہ انہیں خوش کرنے کی اور اپنے سے نزدیک کرنے کی کوشش کرتی۔ دوپہر 3 بجے واپسی پر باوجود تھکی ہونے کے وہ ان کے کاموں میں پرجوش انداز میں حصہ لینے کی کوشش کرتی۔ ان کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے وہ ہر دم ان کے آگے پیچھے رہتی، مگر ممانی کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت کم نہ ہوتی۔ ہونٹ بیچے وہ ردینہ کو ہر دم گھورا کرتی، چہرے پر الاؤ سے جلتے رہتے۔ اپنے اور اس کے درمیان کی معمولی گفتگو بھی وہ بند کر چکی تھی۔ البتہ کمال ماموں ان دنوں بے حد خوش تھے۔ اکثر وہ حاشد سے کہتے نظر آتے، مائی سن، یہ تم نے زندگی میں ڈھنگ کا کام کیا ہے، ورنہ میں تو خوف زدہ تھا کہ قیامت کے دن بہن کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب ادھر وہ 3-4 دن سے بضد تھا کہ اپنی ڈپارٹمنٹ کی پکنک میں جو 4-5 دن کے لیے سفاری ریگستانی ریزورٹ کی طرف جا رہی تھی، ردینہ کو بھی ساتھ لے جائے گا؟ ہرگز نہیں، کسی صورت نہیں۔ ممانی کی صبر کی انتہا تھی۔ ارے اکیلے تھوڑی جا رہے ہیں، پوری کلاس ساتھ ہے۔ وہ غصے میں بھر جاتا، چلو تم سامان پیک کرو، ہم پرسوں نکل رہے ہیں۔ مجھے ان کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ شام کو وہ مشتعل سائز کے سر پر سوار کھڑا تھا۔ تمہارے لیے یہ ممکن ہے حاشد، میرے لیے نہیں۔ مجھے ہر دم ان کے ساتھ رہنا ہے، میں کم از کم انہیں اس حد تک ناراض نہیں کر سکتی۔ تم بس سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتی رہنا، صرف میرے ہی جذبوں سے انجان رہنا۔ یہ جو تم ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہو تو تمہاری یہ فطرت میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اسے بھی غصہ آیا، کون سا رشتہ ہے تمہارے اور میرے درمیان؟ کس طاقت کے زیر اثر میں سب کو خوش کرنے کا ارادہ چھوڑ کر خود میں اور تم میں مگن رہوں؟ اس کا لہجہ نپا تلا اور انداز پر اعتماد تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے درمیان ایک رشتہ تو آلریڈی موجود ہے، جو بچپن میں پاپا نے طے کیا تھا۔ اس کی آواز ایک دم کمزور ہوئی۔ وہ رشتہ میرے خیال میں ابا کے لیے صرف ایک تسلی تھی، نہ اس کا وجود اب باقی بچا ہے، نہ کوئی اس سے واقف، اس لیے اس کا حوالہ فضول ہے۔ اس کے انداز میں سختی اور اپنی بات پر جمے رہنے کی کیفیت تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو۔ اب وہ باقاعدہ پریشان اور فکر مند ہو گیا۔ پھر گھر والوں میں ایک نیا بھوچال آیا۔ حاشد کی ضد تھی کہ گرینڈ لیول پر ایک تقریب منعقد کی جائے جس میں اس کی اور ردینہ کی منگنی کی جائے۔ شادی بے شک حاشد کی جاب لگ جانے پر کی جا سکتی ہے۔ پھر وہ یونیورسٹی کی پکنک پر ردینہ کے بغیر تو چلا گیا تھا، لیکن جاتے جاتے ماموں ممانی کو وارننگ دے گیا کہ اس کے واپس آنے سے پہلے اس تقریب کے انتظامات مکمل ہو جائیں، ورنہ وہ پھر بہت سخت اقدامات کے منتظر رہیں۔ ردینہ نے خود یہ دن بہت ٹینشن میں گزارے۔ آصفہ ممانی کی صورت سے کچھ اندازہ نہیں ہوتا، ہر وقت کسی پلاننگ میں مصروف، جوڑ توڑ کرتی وہ نظر آئیں۔ پھر شاید وہ کسی فیصلے پر پہنچ گئی، کیونکہ ان کے چہرے پر سکون نظر آنے لگا۔ اگلے دن حاشد کے فون نے اس کے خیال کی تصدیق کی۔ کنگریٹس، ممی آخرکار کچھ شرائط کے ساتھ مان گئی۔ یعنی وہ انگیجمنٹ کے لیے تیار ہو گئی؟
اس کے دل میں اطمینان کی لہریں موجزن ہوئیں۔ بس سمجھو تیار ہی ہیں، باقاعدہ منگنی کر کے ہمارے رشتے کا اعلان کے لیے تو وہ راضی نہیں ہو رہی، لیکن انہوں نے ہمارے متعلق رشتے کو منظور کر لیا ہے۔ کیوں؟ خوشی کی لہریں واپس مایوسی کے ساحل کی طرف لوٹنے لگی۔ کہہ رہی ہیں کہ ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ یوں اعلان مناسب نہیں، بس میری جاب لگتے ہی شادی کی ڈیٹ رکھ دیں گی۔ میرا خیال ہے کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اس میں نئی کیا بات ہے؟ کیا تمہارے خیال میں صورتحال میں کوئی نئی تبدیلی آئی ہے؟ اسے حاشد کی کم عقلی پر زور سے تاؤ آیا۔ ارے یہی بہت ہے کہ وہ راضی تو ہو گئی، ورنہ تو وہ تمہارا نام سن کر ہی بھڑک اٹھتی تھی۔ اور ہاں، ایک شرط بھی لگائی ہے کہ میں تمہیں لے کر اکیلے کہیں باہر نہیں جاؤں گا، گھر پر ہی سب کے سامنے گفتگو ہوگی۔ یہ پابندی اگر مجھے قبول ہے تو انہیں بھی تمہارے اور میرے رشتے پر اعتراض نہیں۔ تو پھر تم نے کیا کہا؟ وہ مومانی کی چالاکی کو اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ وہ درمیان میں وقت لا کر اس کے اور حاشد کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وقتی طور پر حاشد کی زبان بند کر رہی تھی۔ ظاہر ہے مجھے تسلیم ہی کر لینا تھا۔ آخر کار وہ خوشی خوشی تمہیں بہو ماننے پر تیار تو ہوئی۔ پھر دھیرے سے ریسیور رکھتے ہوئے اس نے مومانی کے ساتھ حاشد کے عادات اور فطرت پر بھی غور و خوض کیا۔ جس بات کو وہ بڑے جوش و خروش سے اٹھاتا تھا، وہی بات وقت گزرنے پر مدھم انداز اختیار کر لیتی۔ ہو سکتا ہے یہ انداز مومانی کی وجہ سے آتے ہوں۔ وہ بوند بوند کر کے اپنی بات اس کے دماغ میں ڈالتی تھیں اور آخر کار منوا کر دم لیتی۔ واپس کمرے میں جاتے ہوئے، کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی نظریں یوں ہی مومانی پر پڑیں۔ وہ کسی بلی کی طرح دبے پاؤں فون سیٹ کے پاس آ کر اسکرین پر آئے نمبر کو دیکھ رہی تھیں، اور پھر جو نفرت انگیز کیفیت اچانک ان کے چہرے کے تاثرات پر ابھری، اس نے ردینہ کی ساتوں حصوں کو ایک دم بیدار کر دیا تھا۔ پاپا، آج تو آپ کو ہم دونوں کی مدد کرنی ہی ہوگی۔ آج 31 اکتوبر ہے، ہیلووین ڈے کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ رات کو زبردست قسم کا فنکشن ہے، اور جانتے ہیں کہ یہ پارٹی کون دے رہا ہے؟ یامر الحشیمی، ملینئر باپ کا بیٹا ہے۔ بڑی جاندار تقریبات ہوتی ہیں اس کی، لوگ مدتوں یاد رکھتے ہیں۔ ایک مخصوص حلقہ احباب ہی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اتفاق سے اپنے ایک دوست کی وجہ سے مجھے بھی اس میں جانے کا موقع مل گیا، اور میں نے اپنی ساتھی کے طور پر ردینہ کا نام لکھوایا ہے۔ پلیز آپ کچھ کریں نا۔ حاشد ماموں کے کمرے میں کب سے بیٹھا ان کا دماغ کھا رہا تھا۔ آسفا مومانی اپنی کسی دوست کی عیادت کے لیے گئی تھیں۔ چھوڑو آسفا کی فکر، چلے جاؤ تم دونوں۔ ردینہ چائے بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر لگانے کے بجائے سیدھی ماموں کے کمرے میں آئی۔ ردینہ راضی نہیں ہوتی نا، کہتی ہے کہ وہ چھپ کر کوئی کام نہیں کرے گی۔ اس نے ایک نظر ردینہ پر ڈالی تو بس دیکھتا رہ گیا۔ نیلے رنگ کی جینس پر ریڈ کلر کی شرٹ پہنے وہ عام سے گھریلو حلیے میں تھی، مگر اس انداز میں بھی دل میں اتری جا رہی تھی۔ چھپ کر وہ کام کیے جاتے ہیں ماموں جو غلط ہوتے ہیں، اور مجھے غلط کاموں سے نفرت ہے۔ وہ مان سے ماموں کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ جب ایک بار حاشد نے مومانی سے وعدہ کر لیا کہ وہ مجھ سے تنہائی میں نہیں ملے گا، تو اسے اپنے وعدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ سنو، تم مومانی کو راضی کرو نا۔ اب تو وہ تم سے بہت خوش ہیں۔ پچھلے 3 سالہ عرصے میں وہ بیٹے کے لیے سراپا چاشنی بن گئی تھیں۔ حاشد کی موجودگی میں تو ردینہ تک سے ان کا رویہ بدل جاتا۔ اس کے لیے بطور خاص صرف ان ہی لمحوں میں بیٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا، ورنہ تنہائی میں تو وہ آج بھی نظر انداز کیے جانے والی ہستی تھی۔ پچھلے سالوں میں کئی واقعے اس کے لیے لمحہ فکریہ بن کر آئے، مگر ملال کو اس نے دل میں زیادہ دیر ٹھہرنے نہ دیا۔ اس کا یقین تھا کہ وہ آج خود اچھی ہے، اور اس کا رویہ آسفا مومانی کے ساتھ دستور محبت بھرا اور مصالحت بھرا رہے گا تو یقیناً سب کچھ اچھا اور اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ اسی مثبت سوچ کے ذریعے دل کو روشن رکھتی اور مسرور و مگن رہنے کی کوشش کرتی۔ کہاں راضی ہوتی ہیں میرے ساتھ بھیجنے کے لیے، جبکہ یونیورسٹی میں ہر فنکشن میں شمولیت کی اسے اجازت ہے؟ وہ شکایتی لہجے میں باپ سے کہنے لگا۔ چلو کچھ ہی دنوں کی بات ہے، ردینہ کا آرکیٹیکٹ انجینئرنگ کا یہ آخری سال ہے۔ حاشد، تمہارا تو اسٹڈی ختم ہوئے بھی سال ہو گیا، بلکہ اپنے موضوع سے متعلق کچھ شارٹ کورسز بھی کر لیے۔ بس اب تمہاری اچھی سی جاب کا بندوبست ہو تو میں بھی تم دونوں کی شادی کرا کے فارغ ہو جاؤں۔ ان دونوں کے درمیان کمال ماموں بڑے جوش و خروش سے بیٹھے تھے۔ آج ایسا کرو کہ تم دونوں میری اجازت سے چلے جاؤ۔ تمہاری ماں کے آج رات آنے کے چانسز نہیں، وہیں اپنے دوست کے ساتھ ہاسپٹل میں ٹھہر رہی ہیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، جگہ بھی دیکھ لوں گا، اگر کسی وقت بھی بلاؤ گے تو فوراً آ جاؤں گا۔ پھر کمال ماموں کے زور دینے پر وہ تیار ہوئی۔ ان دونوں کی ہمراہی میں دبئی شہر میں داخل ہو کر جب المختوم کے پل کے پاس پہنچے تو کاروں کی لمبی قطاریں رکی نظر آئیں۔ لگتا ہے کہ اس وقت پانی کا جہاز گزر رہا ہے اس راستے سے، ردینہ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔
بحیرہ عرب نے دبئی شہر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ اگر المختوم پل اور الغرود کے پل نہ ہوتے تو شہر میں آمد و رفت کی بے حد مشکل ہو جاتی۔ اب صرف پریشانی ان لمحات میں ہوتی جب ان راستوں سے پانی کے جہاز گزرا کرتے۔ دونوں ہی قسم کی آمد و رفت برقرار رکھنے کے لیے بڑا آسان طریقہ استعمال کیا جاتا۔ جیسے ہی پانی کے جہاز نزدیک آنے لگتے، ٹریفک روک دیا جاتا اور پل کے دونوں سائڈ سیدھے اوپر کھڑے ہو جاتے۔ جہاز کے بحفاظت گزرنے کے بعد پل واپس اپنی جگہ پر آ جاتے اور ٹریفک پھر سے رواں دواں ہو جاتی۔ نئی جگہ جا رہی ہو، اپنا موبائل آن رکھنا، میں ہر 1 گھنٹے کے بعد کال کر کے خیریت معلوم کرتا رہوں گا۔ کمال ماموں نے دونوں کو ڈراپ کرتے ہوئے ردینہ کو آخری ہدایت دی۔ ماموں ان کی محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مائی چائلڈ، میں ہوں نا، کوئی ہاتھ تمہاری خوشیوں کو اجاڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ اس کے رخسار تھپ تھپاتے کار کو ریورس گیئر میں ڈال کر واپس ہو لیے۔ سامنے عرب کلچر کو ظاہر کرتا ایک پتھروں سے بنا قلعہ تھا۔ قلعے کے ہر ستون کے ساتھ کھجور کے درخت لگائے گئے۔ ماحول میں ویرانی اور سنسان پن پیدا کرنے کے لیے ملگجے سے اندھیرے کا انتظام کیا گیا۔ یہاں ہیلووین ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی بھوتوں کا دن۔ سبھی لوگ جو آج کی اس تقریب میں حصہ لے رہے ہیں کسی نہ کسی بھوت کی شکل میں آ رہے ہیں۔ حاشد گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے سرگوشی میں سے کہہ رہا تھا، ہمیں بھی کسی روپ میں نظر آنا ہوگا کیا؟ وہ چاروں طرف وردی میں تعینات عملے کو دیکھتے بولی، بالکل، یہ لوگ یامیر الحشیمی کے ملازم ہیں۔ وہ ردینہ کی نظروں کا پیچھا کرتے ہوئے بولا، بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے، بڑے بڑے آئرلینڈ کے پروجیکٹ ہیں ان کے پاس۔ شہروں میں کئی شاپنگ مال، کاروں کے شو روم اور ہوٹلز ہیں۔ الحشیمی اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا، دوستیاں کرنے اور انہیں نبھانے میں وہ پورے دبئی میں مشہور ہے۔ دونوں کو ایک طرف بنے بڑے سے ہال میں داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ یہ لوگ بڑے منظم انداز میں سارے کام کرتے ہیں۔ اب شاید اندر یہ بتایا جائے گا کہ ہمیں بھوتوں کے کون سے قالب میں ڈھلنا ہے۔ واہ، بھوتوں کی بھی کیا ورائٹی ہوتی ہے؟ وہ ہنس دی۔ آف کورس، ڈرائیکولا، ویمپائرز، زومبی، ویچز اور پریاں۔ آج کے اس فنکشن میں تقریباً 60 کے قریب لوگ حصہ لے رہے ہیں، غالباً بڑے بڑے انعامات بھی ہیں۔ کہتے کہتے اسے خاموش ہو جانا پڑا۔ سامنے یامر الحشیمی کی ایرانی سیکریٹری نازیہ درانی موجود تھی، جس نے پہلے تو دونوں سے کھڑے ہو کر ہاتھ ملایا، پھر دونوں کو 2 مختلف ڈریسنگ روم میں بھیج دیا۔ آپ کو اپنے پارٹنر سے بھی مخفی رکھنا پڑے گا کہ آپ کیا بن رہے ہیں۔ آپ کی خوبصورتی اور چہرے کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو صرف فیری ہی بنایا جا سکتا ہے۔ نیا لباس موجود ہے، زیب تن کر لیں، آپ کا لباس واپسی پر یہیں سے مل جائے گا۔ اس نے دروازہ بند کر کے لباس تبدیل کیا۔ اسکن کلر کا گاؤن تھا، ساتھ میں سنہری میچنگ چمکتی ہوئی جویلری۔ بالوں کو سیٹ کرنے کے لیے ہیئر ڈریسر آ گئی۔ اس کے بے تحاشا گھنے بالوں کو کھول کر کرل کیا گیا اور پھر اس میں گولڈن موتی لگائے گئے۔ میک اپ بھی خاصا گہرا اور گولڈن قسم کا تھا۔ خاصی دیر میں وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو مس نازیہ درانی سے اسے ششدر ہو کر دیکھا، پھر پریوں والی چمکتی ہوئی وانڈ دے کر چھوٹے چھوٹے گولڈن راس اس کی کمر میں جوڑ دیے۔ ارے، وہ ایک دم سرشار سی ہنس دی، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ اب ذرا غور سے سنیے، ٹھیک 12 بجے ٹریجر ہنٹ کھیلا جائے گا اور 3 بجے آپ کو ڈنر کے لیے ہال میں جمع ہونا ہے۔ امید ہے تب تک سبھی کھیل ختم ہو جائیں گے، پھر مسٹر الحشیمی انعامات کا اعلان کریں گے۔ حاشد کہاں ہے؟ وہ اس سے ہاتھ ملا کر باہر جانے سے پہلے پوچھ رہی تھی۔ سوری، اب آپ 3 بجے سے پہلے اپنے پارٹنر سے نہیں مل سکتی۔ وہ یہیں کہیں ہوں گے، کسی نہ کسی بھوت کے روپ میں۔ ڈر تو نہیں جائیں گی؟ آج اتنے بھوت یہاں جمع ہیں کہ اصلی بھوت بھی آ جائے تو ڈر کر بھاگ جائے۔ حق مخ سی نازیہ درانی شاید سبھی سے اتنی خوش اخلاقی سے پیش آتی ہوگی۔ وہ جواباً خفیر سا مسکرائی اور باہر نکل آئی۔ قلعہ خاصی اچھی حالت میں تھا، لیکن پورے ماحول کو ہیبت ناک بنانے کے لیے زرد روشنی کا استعمال کیا گیا۔ لائن سے بے شمار کمرے تھے۔ اس نے پہلے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بے شمار لڑکیاں اور لڑکے ویمپائرز کے سیاہ لباس میں بھوتوں کے میوزک پر ڈانس کرتے نظر آئے۔ سبھی کے چہروں پر سفید میک اپ تھا اور ہونٹوں کو گہرا سرخ بنا دیا گیا۔ اس شور ہنگامے میں مدغم ہونے کا اسے کوئی شوق نہ تھا۔ اس نے دوسرے کمرے کی سمت قدم بڑھائے۔ ویچز سیاہ لال پرپل میکسی میں ملبوس الگ الگ جگہوں پر بیٹھی نظر آئیں۔ لمبی سی تکونی ٹوپی ان کے سر پر تھی، سبھی کے ہاتھوں میں ایک جھاڑو تھی۔ اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ سب اسے دروازے پر دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ایک دو نے تو آگے بڑھ کر کچھ جادوئی الفاظ بھی ادا کرنے شروع کیے۔ وہ گھبرا کر دروازہ بند کرتی آگے بڑھ گئی۔ یہ جادوگرنیاں بھی اسے پسند نہ آئیں۔ آخر جن لڑکیوں کو پریاں بنایا گیا تھا وہ سب کہاں ہیں؟ وہ ان کی تلاش میں مزید 2 کمرے جھانکتی آگے بڑھ گئی اور تب ایک بالکل تنہا اور خاموش سا کمرے سے نظر آیا۔
गज गज भर के जमी हुई भूल मकड़ियों के बेशुमार जाले। ऐसा लगता था जैसे इसे सालों से इस्तेमाल ना किया हो। चारों तरफ पुराने संदूक बिखरे थे। सामने ऊंचाई पर लकड़ी का एक चबूतरा था जिसके ऊपर पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां। चलो, 12 बजे तक का वक्त गुजारने के लिए ये बेहतरीन जगह है। वो पुराने टूटे फूटे सामान से बचती बचाती सीढ़ियों तक पहुंची और चबूतरे पर जाकर चढ़ी। कमरे में ठंडक थी। नवंबर का सुहाना महीना अपने पंख फैलाए बस माहौल में उतरने वाला था। शायद इसी परिंदे की पेजीराई में मौसम ने ये होशरुबा रूप धारा था। इस निस्बतन साफ सुथरे चबूतरे पर जाकर इसे इत्मीनान कल्ब हुआ, यूं जैसे किसी शैतानी कुव्वतों से बचकर किसी महफूज मुकाम पर पहुंच गई हो। अरे, मैं तो सचमुच की परी अपने आप को महसूस कर रही हूँ। वो खिलखिलाकर हंसी और अपने नन्हे नन्हे गोल्डन परों को छू कर देखा जिसमें से गोल्डन ज़रात छूट छूट कर इसके जिस्म के खुले हिस्सों में लिपटे जा रहे थे। इसका सारा वजूद ही सुनहरे रूप में ढल गया। लिबास की निफासत और नज़ाकत पर भी इसने अब गौर किया। स्किन कलर का ये गाउन बहुत ही मुलायम कपड़े का था। गहरा जर्द रंग कहीं कहीं से उभर कर आ रहा था। ऊपर से टाइट और नीचे जाकर घेरों में बदल जाने वाला। इस पर कदरे गहरे सुनहरी रंग के मोतियों और नगों से कढ़ाई की गई। नगों का बड़ा हसीन इम्तजाज था जिसने रदीना के हुस्न को 1000 गुना बढ़ा दिया। इसने चुटकी से दोनों तरफ के घेरे को पकड़ा और दूर तक फैलाते हुए बड़े स्टाइल से इधर उधर कैट वॉक करके देखा। घने बाल जो बार बार परों में उलझ रहे थे इन्हें समेट कर आगे किया। यस, आई एम द क्वीन ऑफ फेरीज, कहते कहते एक बार फिर इसने हंसी के जल रंग बखेरे। तब तक इसे अंदाज़ा ही ना हो सका कि वो इस वक्त इस कमरे में तन्हा ना थी। ये कमरा भूतों के बादशाह ड्रैकुला के लिए मखसूस था और इस वक्त भी वो एक कोने में रखे ताबूत में लेटा था। कमरे में किसी दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते वो बाहर निकल आया और अब बड़ी देर से खड़ा इस बेपनाह हसीन सी परी के नज़ारे में गुम था। कौन हो तुम? रदीना की नज़र आखिरकार इस पर पड़ गई। ड्रैकुला, वो बड़े खौफनाक लहजे में बोला। सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा। स्याह चमगादड़ जैसा लिबास, स्याह फुल बूट्स, घनी घनी भवें और 2 दांत निकले हुए थे। रदीना ने खौफ की लहर जिस्म में दौड़ती महसूस की। थूक निकलते हुए इसने दाखिली दरवाजे की तरफ देखा और इसे भी बंद पाया। दूसरे ही लम्हे वो अंधाधुंध मजान के एक तरफ बनी खिड़की की तरफ भाग रही थी। काफ़ी ऊंचाई पर बनी इस खिड़की को खोलकर शायद वो वहां से कूद ही जाती कि 2 बाहों ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया। ए परियों की मलका, क्या तुम मुझसे डर रही हो? भला मेरी क्या मजाल, क्या हिम्मत कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकूं? अरबी में डूबे इंग्लिश ज़दा लहजे की सारी खौफनाकी ख़त्म हो गई थी, मगर वो मुसलसल इसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी। आंखों में ढेरों खौफ हिरास के साए लहरा रहे थे। इस कैफियत में वो सोने का कोई तराशा हुआ गोल्डन शहकार महसूस हो रही थी। इसे थामने वाला एकदम ही अपनी सुध बुध खो बैठा। मैं सिर्फ ड्रैकुला का किरदार निभा रहा हूँ। प्लीज़ मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। होश की दुनिया में वापस आते ही पहला सवाल इस दिलरुबा परी को मुतमईन करने का था। इट्स ओके, मुझे छोड़ दो। इसने भी संभलने में देर न लगाई। मैं कौन सा खिड़की से कूद रही हूँ? सिर्फ साफ हवा का ख्याल था। शर्मिंदगी से बचने का अब यही तरीका था। वेरी स्मार्ट। वो हंसते हुए रदीना को छोड़कर दूर हट गया और सताइशी नज़रों से इसे देखने लगा। ये मेरा कमरा है और इसमें आने की इजाज़त सिर्फ लेडी ड्रैकुला को है। मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था, मगर आ गई न जाने कहाँ से एक भटकती हुई परी। रदीना ने भी अब गौर से इसका जायज़ा लिया। लंबा सा लड़का था। चेहरे के नकुश आम से थे। रंग भी खासा सांवला था और मुसलसल इंग्लिश ही बोल रहा था, लेकिन लहजा अरबी ज़दा था। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? किसके साथ आई हो? इसने एक सांस में कई सवाल कर डाले। अंदाज में अजब सी बेचैनी और इश्तियाक पोशीदा था। सॉरी, हम लोगों को हदायत दी गई है कि आखिर तक किसी पर अपनी असलियत जाहिर ना करें। वो एकदम मोहतात हुई। 1 मिनट, ज़रा मुझे रास्ता दे। यहाँ मेरा सांस रुक रहा है। इसकी आंखों की तपिश रदीना को अजीब से इज़्तिराब में मुब्तला कर रही थी, मगर वो जैसे ही सीढ़ियों से उतरने के लिए आगे बढ़ी, इसने एकदम ही रदीना का हाथ थामा। क्या हम दोबारा नहीं मिल सकते? इसके लफ्ज़ से बेकरारी आया थी। मैं ज़रूरत नहीं समझती। वो एकदम से झड़क गई। फिर वो रुकी ही नहीं, तेज़ी से निकलती चली गई। बाहर लॉन में ज़ोंबी घूमते फिर रहे थे। सफ़ेद पुराने फटे कपड़े, आंखें मुस्तकिल खुली और आंखों के नीचे काले धब्बे। वो चुपचाप एक तरफ बिछी बेंच पर जा बैठी और कमाल मामू से राब्ता कायम करने की कोशिश करने लगी। तभी इसने ड्रैकुला को भी कमरे से निकल देते देखा। साथ में इसके एक और काली सी पतली लड़की थी, वैसे ही हुलिये में। यकीनन वो लेडी ड्रैकुला थी। दोनों सबसे मिलते फिर रहे थे, बातें कर रहे थे। 12 बजे अचानक हर तरफ के माइक जाग उठे। नाजिया दुरानी की आवाज़ हर तरफ से सुनाई देने लगी। ट्रेजर हंट शुरू हो रहा है। अंदर कमरे में कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, मसलन वुडो
پن لگی گڑیاں، خون کی بوتل، خون لگی چھری اور انسانی کھوپڑی وغیرہ۔ آپ لوگوں کے پاس 3 بجے تک کا ٹائم ہے، ڈھونڈیے اور لا کر میرے کمرے میں جمع کروا دیجیے، اور ہاں، ڈھونڈنے کے بعد اپنا نام اور ایڈریس لکھوانا نہ بھولیے گا۔ انعامات ہزاروں درہم کی صورت میں ہیں، تو فوراً تلاشی شروع کر دیجیے۔ آواز آنی جیسے ہی بند ہوئی، ہر طرف ایک شور سمجھ گیا۔ سبھی اپنے کمروں کے دروازے کھول کر دوسرے کمروں میں بھاگ رہے تھے۔ اس نے بھی پہلے کمرے سے تلاشی کا کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ سب کے ساتھ تیزی سے دوڑتے ہوئے 2 کمروں کی سرسری تلاشی لے چکی، تبھی کسی نے اچانک اس کا ہاتھ کھینچا اور اسے کمرے کے دروازے کے پیچھے کر لیا۔ میرے کمرے میں جاؤ، وہاں نقلی چمگادڑوں میں سے کسی ایک کے پیچھے خون کی بوتل چھپی ہے، جاؤ جلدی کرو، اس سے پہلے کہ ڈھونڈتے ہوئے کوئی اور جا پہنچے۔ اس نے حیرت زدہ ہو کر ڈریکولا کو دیکھا۔ تم کو کیسے معلوم؟ اور اگر معلوم ہے تو خود کیوں نہیں ڈھونڈ لاتے؟ بحث نہیں، فوراً جا کر نکالو اور آفس میں اپنا نام لکھوا دو۔ کہتے ہوئے وہ بھی وہاں رکا نہیں، تیزی سے آگے کی سمت بڑھ گیا۔ پھر اس نے بھی بغیر سوچے سمجھے دوڑ لگائی۔ بڑی آسانی سے مطلوبہ جگہ پر بوتل دستیاب ہو گئی، اور اس نے نازیہ درانی کے کمرے میں جا کر اسے جمع کروایا۔ نتیجے کے اعلان سے پہلے اس سلسلے میں رازداری ہی برتی جائے۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے سے یاد دہانی کروائی گئی۔ پھر باقی بچے ڈھیر سے وقت میں اس نے دوسری چیزیں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہی ہاتھ آئی۔ 3 بجے لان کی دوسری سائڈ پر بنے روشنیوں سے جگمگاتے ہال میں آنے کی سب کو دعوت دی گئی۔ سامنے شاندار سا اسٹیج تھا، اور دور تک گول میزیں تھوڑا فاصلہ رکھ کر بچھائی گئی، جس کے آمنے سامنے صرف 2 ہی کرسیاں تھیں۔ ان میں سے ایک کا انتخاب جیسے ہی اس نے کیا، راشد کمال اس کے سامنے آ کر فوراً بیٹھ گیا۔ اس نے زومبی کا روپ دھارا تھا، اس کی آواز سے ہی وہ اسے شناخت کر پائی۔ کیا شاندار پروگرام تھا، وہ بڑا مسرور تھا۔ افسوس کوئی انعام نہیں جیت پائے۔ کھانے پینے کا بڑا زبردست انتظام ہے۔ ایک کمرے میں تو صرف انواع و اقسام کی مٹھائیاں اور پھل ہی کاٹ کر رکھے گئے ہیں، دوسرے کمرے میں بوفے سسٹم ہے۔ میں ابھی ایک راؤنڈ لگا کر آیا ہوں۔ اس کے انداز میں عجیب سا ندیدہ پن تھا۔ ہم گھر کب چلیں گے؟ ردینا نے اسے قدرے ملامت بھری نظروں سے دیکھا۔ حالانکہ میں ماموں سے گفتگو کر کے انہیں مطمئن کر چکی ہوں، پھر بھی دماغ بار بار ادھر ہی چلا جاتا ہے، کہیں ممانی رات کے کسی حصے میں واپس نہ آ جائیں۔ راشد نے اس کی بات پر کوئی خاص دھیان نہ دیا۔ اس کی نظریں بدستور سامنے اسٹیج پر لگی تھیں۔ آ گئے وہ یامر الہاشمی۔ اب وہ آج کے ونرز کا اعلان کریں گے۔ ردینا نے بھی یوں ہی نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا اور سخت اچنبھے میں ڈوب گئی، کیونکہ وہاں ڈریکولا موجود تھا۔ شاندار سی ڈریسنگ، زبردست سا ڈنر سوٹ پہنے، اس کے رنگ کی سانولاہٹ اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ غالباً یہ سیاہ لباس کا تاثر تھا، کچھ سنہری سائز کا رنگ تھا۔ یہ پروگرام کا انچارج اور مالک ہونے کے باوجود خود ہی ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہا تھا۔ وہ استجاب میں ڈھونڈی بے ساختہ ہی تبصرہ کر گئی، ارے بہت ہی چارمنگ بندہ ہے۔ ان لوگوں کا تعلق دبئی کے مقامی لوگوں میں سے ہے۔ خالص اماراتی مگر بہت دوستانہ مزاج کا ہنس مکھ شخصیت کا مالک ہے۔ خوبصورت لڑکیاں اس کی کمزوری ہیں۔ آج کل اس کی بیسٹ فرینڈ وہی ایتھوپین لڑکی ہے جو لیڈی ڈریکولا بنی ہوئی ہے۔ وہ بغور اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے یامر کی تقریر سننے لگی، جو آنے والے مہمانوں کی شرکت پر خوشی کے اظہار کے طور پر تھی۔ اس کی آواز بڑی گمبھیر اور گونجدار تھی۔ پھر انعام جیتنے والوں کے ناموں کے اعلان ہونے لگے۔ اس کا نام سب سے آخر میں آیا، اور 10,000 درہم کی خطیر رقم کا بھی اعلان ہوا۔ ارے جلدی سے جاؤ، کمال کرتی ہو تم بھی، اتنی دیر سے بتایا بھی نہیں کہ سب سے بڑا انعام تو تمہیں ہی مل رہا ہے۔ وہ اچھل ہی پڑا۔ مگر میں کیوں لوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ فکر مند سی ہوئی۔ ارے جلدی سے جاؤ نا۔ راشد کی خوشی کا اظہار کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے اسے اسٹیج کی جانب جانے پر مجبور کیا۔ سوری، میں یہ رقم نہیں لے سکتی۔ وہ صرف ایک گیم تھا جس میں لطف مزے کی خاطر میں نے حصہ لیا، اور پھر میں نے کچھ محنت بھی اس کام پر صرف نہیں کی، اس لیے میں یہ رقم نہیں لے سکتی۔ اس نے اوپر اسٹیج پر جا کر صاف رقم لینے سے انکار کر دیا۔ بھلا وہ کیوں کر اس کی مستحق تھی؟ یامر نے خود ہی بوتل چھپائی اور پھر خود ہی ردینا کو اس کے متعلق بتایا۔ اس طرح کی بے ایمانی کی رقم وہ کیوں قبول کرتی؟ نہ صرف یامر کی آنکھوں میں بلکہ پورے ہال میں بیٹھے لوگوں کی آنکھوں میں حیرت آئی۔ راشد بلبلا کر آگے بڑھا، لائیے، آپ یہ رقم مجھے دیجیے، میں ردینا کا ساتھی ہوں۔ نہیں، اپنے انعام کی رقم صرف وہی وصول کر سکتی ہیں۔ ایک بار پھر سوچ لیں مس ردینا تنویر۔ یامر کی مسکراتی نظروں نے ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں لیا۔ میں نے کہا نا، مجھے قبول نہیں، وہ قطعی لہجے میں کہتی اسٹیج سے اتر آئی۔ پھر ہال میں جا کر ڈنر کرنے سے گھر آنے تک راشد کمال غصے میں ڈوبا رہا۔ ممی صحیح کہتی ہیں کہ تم احمق اور کم عقل ہو۔ ہاتھ آئے 10,000 درہم ٹھکرانا کفران نعمت ہی تو ہے۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر اس کے ساتھ بیٹھا مسلسل ہاتھ مل رہا تھا۔ راشد پلیز، اب اس ٹاپک کو ختم کر دو۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں نے خود ہی اس لیے منع کیا کیونکہ
اس نے مجھے بوتل کا پتہ بتایا، پھر مجھے پہلے انعام کا حقدار بھی ٹھہرایا۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا کہ یہی جامر الحشیمی ہے تو میں بوتل نکال کر ہی نہ لاتی۔ یہ تو جان بوجھ کر مجھے خصوصی مراحت دی جا رہی ہیں اور میں اجنبیوں کے اس قسم کے احسان کا بار اٹھانا پسند نہیں کرتی۔ وہ دھیمے لہجے میں آواز دبا کر بول رہی تھی جس کا تذکرہ تھا اس کی پکار میں دونوں وراجمان تھے۔ وقت رخصت جامر نے بڑے پیار سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ دونوں کو رخصت کیا تھا۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ملینئر تم پر عنایتوں کی بارش کر رہا ہے۔ سوچو تم اس سے کیا کیا کروا سکتی ہو۔ مارے جوش کے اس کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ اور جواب میں مجھ سے وہ کیا چاہے گا؟ ردینہ کا لہجہ تیکھا اور کٹیلا تھا۔ صرف تھوڑا سا وقت، 2-4 ملاقاتیں۔ یہ غور کرو کام کتنے بن جائیں گے۔ میری فکر نہ کرو، میں نیرو مائنڈڈ نہیں ہوں، وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ ادھر وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کے ساتھ اسے زندگی گزارنی تھی۔ یہ کس قسم کے مشورے اسے دے رہا تھا؟ کیا لائف ہوتی ہے ان لوگوں کی بھی؟ ہونٹ ہلاؤ تو 50 ملازم دوڑ پڑیں، ماتھے پر ایک شکن آ جائے تو 100 لوگ پریشان ہو جائیں، ہزاروں ہاتھ باندھے مودم کھڑے ہوں۔ کاش ہماری بھی ایسی ہی زندگی ہوتی۔ اب وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر سر کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھے کار کی آرام دہ نشستوں پر بیٹھا بڑبڑایا جا رہا تھا۔ ردینہ نے فکر اور پریشانی کے ساتھ اس کو دیکھا۔ اس کی شخصیت کا یہ پہلو تو اس سے پوشیدہ تھا۔ وہ اتنا سب کچھ مل جانے پر بھی مطمئن نہیں تھا بلکہ اور کی تمنا کر رہا تھا، جبکہ وہ ہر قسم کے حالات میں صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کرنے والوں میں سے تھی۔ ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 10 بار سوچنا پڑتا ہے اور ایک تم ہو کہ 10,000 درہم چھوڑ آئیں۔ کچھ تو لائف انجوائے کرتے۔ اس رقم سے حاشد کے ملال کا سلسلہ ایک بار پھر نہ مل سکنے والی رقم کی طرف مڑ گیا۔ بھول جاؤ اس رقم کو۔ اگر میں قبول بھی کر لیتی تو اپنے اور تمہارے اوپر قطعی خرچ نہ کرتی۔ ملانی کا خط کئی دن سے آ رکھا ہے۔ ان کی کڈنی میں ہر دم درد رہنے لگا ہے۔ آپریشن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ادھر ابا نے چھوٹی بہن کی شادی طے کر دی ہے۔ انتظامات کے سلسلے میں پریشان گھوم رہے ہیں۔ وہ تمام درہم میں ان دونوں کو ہی روانہ کر دیتی۔ خیر اب تو میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لوں اور رقم کی فراہمی کا انتظام کروں۔ اس نے تنگ آ کر بات ختم کی۔ ہوش میں تو ہو تم؟ ابھی تک ان لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی رکھتی ہو۔ جب تمہیں ان کی ضرورت تھی تو انہوں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکال پھینکا اور اب جب تم کسی قابل ہونے جا رہی ہو تو فرمائشی پروگرام جاری ہیں۔ ملانی نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ہاں، ابا کے گھر سے مجھے نکالا نہیں گیا، میں خود ہی چلی آئی تھی۔ میری نظر میں آسائشیں اتنی اہم نہیں کہ اپنوں کی خاص ضرورتیں ان پر قربان کر دی جائیں۔ وہ بات ختم کرتے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ بے پناہ روشنیاں، نہایت شفاف کشادہ سڑکیں، سامنے کراس ٹاور کی شکل میں برج العرب، سمندر کے درمیان بنی اونچی عمارت جو دبئی کا نشان بن چکی ہے، نظر آ رہا تھا۔ سمندر کے پانی کے درمیان مضبوطی سے قدم جما کر کھڑا ہوا۔ اسے اپنی خوشیوں کے اطراف بھی ایسے ہی مشکلوں کا گہرا پانی نظر آنے لگے۔ کاش کہ انہیں بھی ایسی ہی مضبوطی نصیب ہو۔ برج العرب پھر سے رنگ بدل رہا تھا۔ اس کو تابناک بنانے والی روشنیاں کبھی ایک دم پرپل، کبھی نیلی، کبھی پیلی ہو رہی تھیں۔ کیا اس کی زندگی کا رنگ بھی بدلنے والا تھا؟ ایسے ہی رودینہ تنویر آخر کار وہ دبئی کی مشہور کمپنی بلادن میں شام کے وقت پارٹ ٹائم جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ حاشد کمال کے منع کرنے کے باوجود اور آسفا مومانی کے بے حد خفا ہونے کے باوجود ان دونوں کو اس جاب پر تو اعتراض نہ تھا، مگر اس سے حاصل شدہ رقم کو انڈیا بھیجنے پر اعتراض تھا۔ ادھر اس کی نظروں کے سامنے ہر دم مستانی کا درد میں ڈوبا چہرہ اور ابا کا فکر مند وجود لہراتا رہتا۔ نتیجہ ماموں کی اجازت سے اس جاب کی شکل میں نکلا۔ مسئلہ اب پک اینڈ ڈراپ کا تھا۔ کمپنی دبئی کے علاقے میں تھی اور شام کے وقت بس پکڑنے میں وقت کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ کمال ماموں نے شارجہ اور دبئی کی دوسری لڑکیوں کی طرح اسے کار لفٹ کا مشورہ دیا اور تب اس نے مختلف کمپنیوں کو فون کر کے ان لوگوں کی لسٹ حاصل کی جو اس کے مطلوبہ وقت پر دوبارہ آفس جانے کے لیے نکلتے تھے۔ جن لوگوں کے راستوں میں ردینہ کا گھر پڑتا وہ اسے بآسانی پک کر سکتے تھے۔ اس خدمت کے بدلے بس انہیں ایک مہینے معقول رقم ادا کرنی پڑتی۔ یہ یہاں کا پرانا اور محفوظ ترین طریقہ تھا جو روزانہ ٹیکسی کرنے سے بہرحال زیادہ سستا تھا۔ ہینڈ ٹو ماؤتھ والے اس ملک میں جرائم کی تعداد نہ کے برابر تھی۔ ہر کوئی فکر روزگار میں مبتلا جوڑ توڑ میں ہی مصروف تھا۔ یوں اس قسم کے سفر یہاں لڑکیاں بآسانی کر لیا کرتی۔ عمارت سے باہر نکل کر گراؤنڈ فلور پر آ کر اس نے تیز نظروں سے سڑک کا جائزہ لیا۔ آخر وہ نیلی مرسیڈیز کہاں گئی؟ کوئی خالد عبداللہ تھے، عراق کے رہنے والے، جن کو آج اسے پک کرنا اور پھر واپس بھی لانا تھا۔
ان کے ساتھ اس کا یہ پہلا سفر تھا، اس لیے نہ وہ ان کی صورت سے واقف تھی اور نہ کار کا نمبر معلوم کرنے کا موقع ملا۔ بس ابھی موبائل پر میسج ملا کہ جلدی نیچے آ جائیں، خالد عبداللہ آپ کو پک کرنے آ رہے ہیں، نیلی مرسڈیز ہے ان کے پاس۔ اس رسٹ واچ پر نظر ڈالی اور دور تک لمبی سی سڑک پر نئے نئے ماڈل کی شاندار قسم کی کاروں کو دیکھنے لگی۔ برابر کے ہونڈا کمپنی کے شو روم میں شاید کوئی سیل لگی تھی۔ آج کل ہر دم بے پناہ ہجوم وہاں جمع رہتا۔ ہوا میں ٹھنڈک گھلی تھی، دسمبر کی آمد تھی، سردی اچھی خاصی بڑھ گئی، بادل بھرے بھرے چل پڑنے کو بےتاب تھے۔ سردیوں میں یہاں بارش بے وقتی شروع ہو جاتی، اتنی تیز کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیتی، اور پھر اس کا زور کئی گھنٹوں تک برقرار رہتا، کہیں بارش شروع نہ ہو جائے۔ آخر کہاں گیا یہ خالد عبداللہ؟ پریشان ہو کر اس کی نظر اچانک ہی دور ٹویوٹا کمپنی کے شو روم کے سامنے کھڑی نیلی مرسڈیز پر پڑی۔ اوہ ہاں، وہ وہاں منتظر ہے میرا۔ غالباً وہ صحیح طور پر بلڈنگ کو شناخت نہیں کر پایا۔ وہ بڑی تیزی سے سڑک کراس کرتی کار کی سمت بڑھی تھی، مگر گاڑی اس سے بھی تیز رفتاری سے آئی۔ تیز قسم کے بھوچاٹ بجتے بجاتے تقریباً بھاگتے ہوئے اس نے درمیانی فاصلہ طے کیا اور کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اندر کی فضا بڑی سحر انگیز تھی، مہکی مہکی سی لگژری کار، چوڑی نشستیں، کار کے ڈیش بورڈ کے ساتھ کمپیوٹر فٹ تھا۔ کوئی کمپیوٹر پر کام کرتے کرتے اٹھ کر ابھی باہر گیا تھا۔ اس نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر پہلے گیلے بالوں پر پھیلا اور ابھی چہرہ صاف کرنے کا سوچا ہی تھا کہ کوئی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ میں بالکل صحیح وقت پر پہنچی ہوں مسٹر عبداللہ، لیکن آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ پلیز جلدی کریں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ کھڑکی سے بارش کا پانی مستقل آ رہا تھا، شاید بارش کا رخ اسی سمت تھا۔ وہ بغیر اس کا چہرہ دیکھے بٹن دباتے کھڑکی بند کرنے میں مصروف ہوئی، جبکہ آنے والا بگور اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ گلابی گلابی چہرے پر بارش کی بوندیں، یوں جیسے کسی نے شاداب تر و تازہ پھول پر پانی کا چھمٹا مارا ہو۔ چلنا کہاں ہے؟ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بٹ دبئی، اس نے کہا۔ میں نے بتایا تو تھا۔ وہ انگلش میں ہی مخاطب تھا۔ اب اس نے ٹیشو پیپر نکال کر چہرہ صاف کیا۔ کار سٹارٹ ہو گئی، رفتار بہت تیز ہونے لگی، تیز اور تیز۔ وہ 110 کی رفتار پر کار چلا رہا تھا۔ سپیڈ بہت زیادہ ہے مسٹر، تھوڑی کم کرے نا۔ اس نے اب آرام سے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اپنے ہم سفر کی شکل دیکھی اور اچھل ہی پڑی۔ ڈریکولا، میرا مطلب ہے یامر، شکر ہے آپ پہچان گئی۔ ویسے یہ ہائی وے ہے ردینا، اور میں یہاں سے 120 کی رفتار سے کار چلاتا ہوں۔ کہتے کہتے اس نے قدرے رفتار کم کی۔ مگر وہ خالد عبداللہ کہاں گئے؟ اور تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ وہ ایک دم بد حواس ہوئی۔ کون ہے یہ خالد عبداللہ، اور آپ ان کے ساتھ کہاں جا رہی تھیں؟ وہ ایک بار پھر اس کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے خود نہیں معلوم، جب سے یہ پارٹ ٹائم جاب کی ہے روزانہ نئے نئے لوگ کمپنی تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ ہفتے کے 2 دن یہ صاحب آفس لے جائیں گے اور پھر واپسی پر ڈراپ کریں گے۔ ارے وہ تو اس بارش میں بددستور میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اچانک ہی سے خیال آیا اور وہ موبائل نکالنے لگی۔ رہنے دو، یہاں کی مصروف زندگی میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ 10 منٹ گزرنے پر وہ وہاں سے چل دیں گے، گویا تم کار لفٹ کا طریقہ اپنا رہی ہو۔ اب وہ کھل کر مسکرایا۔ ہاں 1 منٹ، مجھے واپسی کی فکر ہے، کم از کم مجھے انہیں انفارم تو کرنا چاہیے۔ وہ موبائل نکال کر اچڑتی نظر یامر کی سمت ڈال کر بولی، تو اچانک ہی اس کی سیاہ آنکھوں میں الجھ گئی۔ اتنی بڑی جاندار سیاہ اور روشن آنکھیں اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھیں۔ بلو جینز اور فان کلر کی شرٹ میں وہ خاصا سمارٹ لگ رہا تھا۔ لائن مل گئی تھی۔ وہ بہت مہذب انداز میں خالد عبداللہ سے معذرت طلب کرنے کے بعد واپسی پر ڈراپ کرنے کی درخواست کرنے لگی۔ پھر موبائل آف کرتے کرتے اسے بغیر اجازت یامر کی ایک گاڑی میں بیٹھ جانے کا خیال آیا۔ سوری مسٹر یامر الہاشمی، میں غلطی سے آپ کی کار میں آ بیٹھی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ضروری کام ہو، اگر مناسب سمجھے تو یہیں کار روک دیں، میں ٹیکسی کر کے چلی جاؤں گی۔ اٹس مائی پلیزر۔ کوئی خاص کام نہیں تھا، ٹویوٹا اور ہونڈا کے شو روم میں نئی کاریں دیکھنے آیا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس ایریا میں ایک پری رہتی ہے تو نہ جانے کتنے چکر اب تک لگا چکا ہوتا۔ وہ شوقی سے ہنسنے لگا۔ وہ ایک دم محتاط ہو گئی، ایک سخت نظر اس کے چہرے پر ڈالنے کی کوشش کی تو نظریں اس کے گالوں میں پڑتے بے تحاشا قسم کے ڈمپل میں جا پھنسی۔ انہی کی وجہ سے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ ایک خاص اور منفرد قسم کا ہو جاتا۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ شام کو روزانہ پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری میری، اسی بہانے تم سے ملاقات ہو جایا کرے گی۔ وہ مسرور لہجے میں بولا۔ ویسے بھی میں دوستوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہوں۔ شکریہ، مگر میں دوستوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ کھردرا اور اجنبی بن گیا۔ ارے تم فکر ہی مت کرو، یہ کون سا مشکل کام ہے، 1 منٹ لگتا ہے۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ بائیں ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے بولا۔ نہیں، میں اجنبیوں سے جلدی دوستی کی قائل نہیں۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد تو میں فیصلہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس شخص کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے۔ پہلی بار
वो इससे عربی میں بولا تھا تو ردینہ نے بےخوش لہجے میں اسے عربی میں ہی جواب دینا ضروری سمجھا۔ عربی کا لہجہ اور تلفظ اس کا بالکل صاف تھا۔ اسکول لیول تک تو اس نے عربی ایک مضمون کی طرح پڑھی تھی، پھر کالج لیول پر آ کر کئی اماراتی لڑکیوں کی دوستی نے اس کے عربی بولنے کے انداز کو نہایت صاف ستھرا اور شائستہ بنا دیا۔ الحمدللہ، اس نے خوشی کا نعرہ لگایا۔ چلو ایک سکون تو ہوا کہ تم کو عربی آتی ہے۔ بہت مشکل ہے دوسروں کی زبان میں دل کا حال کہنا، اور ہاں جہاں تک دوستی کا تعلق ہے تو وہ بھی ہوگی، انشاءاللہ جلدی ہوگی۔ بے پناہ سرشاری کے عالم میں ڈوبا ذرا بھی نا امید اور مایوس نظر نہ آیا، جبکہ ردینہ کے چہرے پر ایک کھچاؤ سا تھا اور آنکھیں بھی غصے سے بھری ہیں۔ پھر وہ ایک جگہ ہی سے ملنے لگا۔ یونیورسٹی کے کتنے ہی چکر لگا ڈالے، اس کی پارٹ ٹائم جاب ختم بھی ہو گئی، ابا اور ملانی کے پیسے بھیجنے کا خط بھی آ گیا، ملانی کا کامیاب آپریشن اور چھوٹی بہن کی شادی کی خوش کن خبر بھی سے مل گئی، مگر یامر الحشیمی نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ نہایت ثابت قدمی سے روزانہ اس کے سامنے آ بیٹھتا اور بڑے سکون سے پوچھتا، اور کتنا غور کرو گی؟ ابھی کتنی دیر لگاؤ گی دوستی کرنے میں؟ دیکھو اب تو بے شمار ملاقاتیں ہمارے اور تمہارے بیچ ہو گئیں، کیا اب بھی میں اجنبی رہ گیا؟ ادھر وہ جتنی دیوانگی دکھا رہا تھا، ردینہ کا غصہ اتنا بڑھتا جا رہا تھا، اسے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جانے والے ڈھیٹ قسم کے بندے سخت ناپسند تھے۔ تم جانتے ہو اس وقت میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ اس دن وہ کینٹین میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب وہ نہ جانے کہاں سے آ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ بالکل، بتاؤ، کبھی تو تمہارا میرے سلسلے میں کچھ دل چاہا؟ وہ ہنستا مسکراتا اس کے سامنے جھک گیا۔ تمہیں کسی کارپیٹ میں لپیٹوں اور دبئی کریک، بحیرہ عرب کا وہ حصہ جو دبئی کو 2 حصوں میں بانٹتا ہے، میں بہا دوں؟ وہ دانت پیستے بولی۔ بعد میں بہت رو گی، کیونکہ آخرکار تمہارا دل میں ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ ہنستا ہوا اس کے بالوں کو چھو گیا۔ ایک طیش کی لہر اس کے دل میں اٹھی، پھر بڑی تیزی سے اس نے راشد کمال کو موبائل پر کال کی۔ آج کل وہ گھر پر ہی ہر دم نظر آتا۔ پچھلی 3 جاب کی طرح چوتھی جاب بھی اس نے چھوڑ دی اور اب پھر نئے سرے سے نئی جاب کی تلاش میں بیٹھا تھا۔ ایک بڑی پوزیشن، شاندار سیلری اسے ایک دم نہیں مل رہی تھی اور کم پر وہ گزارا کرنے کو تیار نہ تھا۔ ردینہ کا دن بھر اسے سمجھانا اور ماموں کا غصہ کرنا بھی کام نہ آیا۔ تم کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہو؟ بس کالج کی کینٹین میں آ جاؤ۔ وہ غصے میں بھری سیل آف کر گئی۔ کس کو بلا رہی تھی؟ اپنے باڈی گارڈ کو۔ وہ مسکراتا اسے چھیڑتا وہیں جم گیا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ردینہ کا چہرہ سرخ اور آنکھوں میں تیش ہی تیش تھا۔ تمنا ہی رہ گئی کہ ان آنکھوں میں کبھی پیار جھلکتا نظر آئے۔ وہ بڑے جذباتی لہجے میں کہہ کر دیر تک اسے تکتا رہا۔ راشد جلدی ہی آ گیا۔ شاید وہ کہیں آس پاس تھا، مگر جس گرم جوشی سے اس نے یامر سے ہاتھ ملائے، اس نے ردینہ کے سارے جوش کو مایوسی میں بدل دیا، مگر پھر بھی اسے ہر بات سے انجان سمجھ کر وہ آخر تک یامر کی بدتمیزیوں کی داستان اسے سنانے لگی۔ لہجہ مدھم ہی رکھا، حالانکہ کینٹین میں اس وقت اکا دکا لوگ ہی تھے۔ ارے مذاق کر رہے ہوں گے الحشیمی صاحب، ان کی عادت ہے اس قسم کے چھیڑ چھاڑ کی، تم یوں ہی محسوس کر جاتی ہو۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں یامر کو دیکھنے لگا۔ رکو، میں تمہیں کول کرنے کے لیے کوک لاتا ہوں۔ بڑی تیزی سے وہ منظر سے یوں غائب ہوا کہ پھر نظر ہی نہ آیا۔ کچھ مزہ نہیں آیا؟ کوئی اور باڈی گارڈ ہے یا میں کسی کا ایڈریس بتاؤں؟ اس کا شوق انداز ردینہ کے دل کو جلتا ہوا انگارہ بنا گیا۔ چلو تم مجھے دوست مان کر میری شکایت مجھ سے ہی کرو، یقین مانو وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ وہ بڑے خلوص سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ شاید اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ پیچھے ہٹو۔ ردینہ نے بری طرح اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اسے دھکا دیتی باہر نکل گئی۔ ارے تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہ بہت سورسفل لڑکا ہے۔ اس کا فادر تمہاری یونیورسٹی کا بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے ہے، اس سے لڑائی جھگڑا کر کے تمہاری اسٹڈیز پر اثر پڑے گا، بس یہی سوچ کر میں واپس چلا آیا۔ وہ رسانیہ سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ سیدھا راشد کمال کے کمرے میں آئی تھی اور جو منہ میں آیا سب کہہ ڈالا۔ بزدل ہو تم، خوف زدہ تھے اس لیے مجھے اس کے ساتھ چھوڑ کر چلے آئے۔ ردینہ کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ بیوقوفی کی باتیں کم کرو، بات سنو میری۔ وہ تمہارے پیچھے اس لیے پڑا ہے کیونکہ تم مختلف قسم کا برتاؤ کر رہی ہو۔ لڑکیاں اس کے ایک اشارے کی منتظر رہتی ہیں۔ تو کیا کروں؟ دوسری لڑکیوں جیسی بن جاؤں؟ بے غیرتی کی انتہا ہے راشد۔ طیش میں بری وہ تیزی سے پلٹی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ راشد کا دودھ جیسا سفید چہرہ کھروچے مار کر لال کر دے۔ آسما ممانی کمرے کے باہر کھڑی سے ٹکرا گئی۔ نہ جانے کب سے وہ ان کی گفتگو کو سن رہی تھی۔ بات تو ایسے کرتی ہے جیسے راشد اس کے باپ کا زر خرید غلام ہو۔ ان کی بڑبڑاہٹ دیر تک ردینہ کے کمرے کے اندر تک سنائی دیتی رہی۔ پھر بہت دن گزر گئے، اس نے گھر سے قدم بھی باہر نہ نکالا۔ ایگزام نزدیک تھے، کلاسیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ اب یونیورسٹی جانا وقت کی بربادی کے مترادف تھا۔ اس دن بھی ہمیشہ کی طرح پوری رات اور دن گزر گیا اسے پڑھتے ہوئے اور جاگتے ہوئے۔ جب شام کے وقت مومانی نے آواز دے کر اسے کارڈ لیس فون تھمایا۔ سنو،
یہ تم نے میرے دل کو تڑپانے کا کون سا نیا طریقہ ایجاد کیا ہے؟ صورت دکھانے کو ترسا کر رکھ دیا۔ اتنے دنوں سے تمہارے خوبصورت لبوں سے ڈانٹ نہیں کھائی۔ سچ بہت بے مزہ ہو رہا ہوں۔ وہ اپنی خوبصورت سی عربی میں حال دل سنا رہا تھا۔ بڑا سحر انگیز اور دل لبھانے والا انداز تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے دل نے ایک کلا بازی کھائی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ رونگ نمبر۔ اس نے ریسیور کریڈٹ پر رکھتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ کون تھا؟ مومانی نے جانچتی ہوئی تفتیشی نظروں سے اس کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ کوئی نہیں، نہ جانے کہاں سے نمبر حاصل کر لیتے ہیں اور لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ بظاہر لاپرواہی سے بولی، لیکن دل دھڑکتا ہی رہا۔ اگر اس کا فون پھر سے آ گیا تو وہ سب کو کیا سمجھائے گی؟ لیکن پھر شکر اس نے دوبارہ کوشش نہ کی۔ دبئی کے رہائشی علاقوں سے ہٹ کر شارع اماراتی پر گلوبل ولیج بنایا گیا۔ یہ سردیوں میں لگنے والا دبئی فیسٹیول تھا جو صرف فروری سے مارچ تک لگتا۔ بہت بڑے رقبے میں پھیلے اس گراؤنڈ میں دنیا کے ہر ملک کا پیویلین ہوتا اور اس ملک کا ہر مشہور سامان اس پیویلین میں لگے 10-12 اسٹالوں کے ذریعے فروخت کیا جا رہا ہوتا۔ فیسٹیول کو لگے 20 دن سے زائد ہو گئے تھے۔ اس کی سبھی دوستیں کئی بار چکر لگا چکی تھیں۔ اس دن پھر پروگرام بنا تو ردینہ کو بھی شامل ہونے کے لیے کہا گیا۔ وہ بھی گھر میں بیٹھے اور پڑھتے خاصی بور ہو چکی تھی، اس لیے فوراً تیار ہو گئی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے حاشد کمال سے ٹکرا ہوا۔ وہ نہ جانے کتنی ہی بار آ کر اپنے اس دن کے رویے کے لیے معذرت کر چکا تھا اور اس کا اعتراف بھی کیا کہ وہ یامر کے دبنگ اور قدور شخصیت کے سامنے عجب سی کمزوری کا احساس کرتا ہے۔ بولنے کی ساری حصے صلاحیتیں ایک دم ختم ہو جاتی ہیں، مگر وہ جلد ہی اپنی اس کمزوری پر قابو پا لے گا، اور اس نے بھی یہ سوچ کر کے بیچارہ کمپلیکس کا مارا ہے، اسے معاف کر دیا۔ کہاں کا پروگرام ہے؟ سیاہ فل اسکرٹ شرٹ میں ملبوس وہ نگاہوں کو کھیرا کیے دے رہی تھی۔ نیچے سبھی دوستیں اس کی منتظر تھیں، اس لیے وہ جلدی اسے جواب دیتی لفٹ میں داخل ہو گئی۔ سبھی گلوبل ولیج پہنچ کر اپنی اپنی پسند کے پیویلین میں داخل ہو گئے۔ چیکوسلواکیہ، اٹلی، انگلینڈ، امریکہ، فرانس، پاکستان، انڈیا، چائنا، ہر ملک کا پیویلین خوب سجا سنورا تھا۔ وقت رخصت سب نے طے کیا کہ وہ لوگ مقررہ وقت پر انڈیا کے پیویلین میں ملیں گے۔ ردینہ نے شروعات جاپان کے پیویلین سے کی۔ بجلی کا سامان، کپڑے، کراکری، شو پیس اسٹال پر زبانی کھڑے بڑے پروفیشنل انداز میں ہر آئٹم کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے تھے۔ وہ بے پناہ ہجوم کو چیرتی آگے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اٹلی کے پیویلین پر پہنچ کر اس کی نظریں مضبوط اور خوبصورت جوتوں اور چمڑے کے بیگ پر اٹک گئی۔ قیمت بالکل واجب تھی۔ دنیا کا ہر ملک دبئی فیسٹیول میں سامان بہت کم قیمتوں پر فروخت کرتا ہے، وہ یہ بات جانتی تھی، مگر اس کا پرس اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ مہینے کے مہینے ملنے والی پاکٹ منی کی معمولی رقم اب ختم ہونے پر تھی۔ اس نے دل کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ہیلو، کیا پسند کیا جا رہا ہے؟ کس اسٹال کی قسمت آج چمکنے والی ہے؟ وہ نہ جانے کہاں سے نکل کر اچانک سامنے آیا۔ لائٹ براؤن سوٹ میں وہ بے حد ڈیشنگ اور ایک دم فریش نظر آ رہا تھا۔ اس کا سنہری چہرہ ہمیشہ کی طرح مسکرا رہا تھا، مگر وہ بھڑک کی گئی۔ کتنے دنوں بعد آج ہی نکلی تھی اور وہ کسی بھوت کی طرح پھر سے اس کے سامنے آ گیا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیا اس دنیا میں لڑکیاں نظر آنی بند ہو گئی؟ تمہیں آخر صرف میں ہی کیوں نظر آتی ہوں؟ وہ تیز بھاگ کر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی، مگر وہ لمبے ڈگ بھرتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ بات تو سنو، دنیا کی کوئی لڑکی اب مجھے اچھی نہیں لگتی، صرف تمہاری تصویر آنکھوں میں پھرتی ہے۔ سچ میں مجبور ہو کیا ہوں؟ بولو، کیا کروں؟ وہ اسے بے پناہ ہجوم سے نکال کر نسبتاً کھلی جگہ پر لے گیا۔ برابر میں بچوں کے لیے مختلف گیم کے اسٹال تھے اور بہت سے بچے جمع ہو کر نشانہ بازی کر رہے تھے۔ برج دبئی دیکھی ہے؟ وہ غصے میں بھری اس کے ساتھ گھسیٹتی تو چلی آئی، مگر اب نہایت شدت سے ہاتھ چھڑوانے میں مصروف تھی۔ ہاں، وہی عمارت جو بھی زیر تعمیر ہے، لیکن مکمل ہونے کے بعد دنیا کی سب سے اونچی عمارت کہلائے گی۔ کیا اس کا کوئی اپارٹمنٹ خریدنے کا پروگرام ہے؟ نہیں، جا کر اس پر سے چھلانگ لگا دو۔ ردینہ کا لہجہ بے حد جلا بھنا تھا، مگر وہ زمانے کا ڈھیٹ بے ساختہ ہنسنے لگا۔ کیوں؟ اس کے بعد مل جاؤ گی کیا؟ وہ لاجواب سی ہو کر برے منہ بناتی سامنے کی سمت دیکھنے لگی۔ ویسے تمہاری عربی بہت اچھی ہے، لہجے پر کنٹرول بالکل اماراتی لوگوں جیسا ہے۔ کیا الہام ہوا تھا کہ اماراتی لڑکے سے عربی میں پرمحبت گفتگو کرنی پڑے گی؟ وہ اسے بددستور خفا سا دیکھ کر شوخی سے چھیڑنے لگا۔ کیا بات ہے، اب ہاتھ چھڑوانے کی کوشش بھی ترک کر دی؟ اتنی جلدی ہار مان گئی؟ کب سے میرے دل پر مسلط ہو، کچھ تو اس کو ادا کرو، اب اتنا عرضہ بھی نہیں ہے میرا دل۔ مسٹر الہاشمی، نہ جانے آپ کی دوستی کس قسم کی لڑکیوں سے رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے یہی انداز ان کے دل کو لبھاتے ہوں، مگر میں پھر آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ میرا پیچھا چھوڑ دیجیے۔
تمہارا ان لڑکیوں سے یقیناً کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ میری زندگی میں خوشبو کے جھونکے کی طرح آئیں اور نکل گئیں، لیکن تمہیں تو میں نے مستقل بنیادوں پر اپنے نزدیک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتا بولا، سنو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے حد گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ عجب سے انداز میں تمتما رہا تھا، آنکھوں کی روشنی میں 1000 گنا اضافہ ہوا۔ وہ ایک دم نروس ہو گئی، یوں لگا جیسے وہ بے شمار رسیاں اس کے اطراف پھینک رہا ہے، وہ بند کر شکنجوں میں پھنس رہی ہے۔ پلیز میری بات غور سے سنیے۔ ردینہ نے بڑی تیزی سے اپنی کیفیت پر قابو پایا۔ میں انگیج ہوں اپنے کزن حاشد کمال سے، جلد ہی میری شادی بھی متوقع ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جاتا۔ اس کے چہرے نے کئی رنگ بدلے، ہاتھوں کا آہنی شکنجہ ایک دم ڈھیلا ہوا۔ کس کے ساتھ؟ حاشد کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، پریشانی، دکھ، نہ جانے کیا کیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہ پائی۔ تیزی سے اس نے اپنے قدم برابر میں لگے روس کے پویلین کی طرف بڑھا دیے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ایک بار پھر اس نے پلٹ کر ژامر کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں اڑتی دھول اور چہرے پر چھائی خزاں کو وہ اتنی دور سے بھی پہچان سکتی تھی۔ اچانک ہی ڈھیروں بوجھ اس کے دل پر آ پڑا۔ پھر سارے فیسٹیول میں گھومتے ہوئے وہ نہ جانے کیوں افسردہ سی رہی۔ پھر امتحانات نزدیک ہونے کی وجہ سے اسٹڈی کا ہارڈ شیڈیول شروع ہوا تو وہ دن رات اسی میں لگ کر سب بھول گئی۔ ہر ایکٹیویٹی کو اس نے خیر آباد کہہ دیا اور امتحان زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئے۔ وہ شاید دوسرا یا تیسرا دن تھا اس کے امتحان کو ختم ہوئے۔ ردینہ نے لمبی نیند پوری کر کے پورے اپارٹمنٹ کی نئی سرے سے صفائی ستھرائی کی۔ کھانا بنانے کے خیال سے کچن میں آئی تو حاشد اور آصفہ ممانی کو گرما گرم بحث میں مصروف پایا۔ اسے دیکھتے ہی حاشد باہر نکل گیا۔ ایک عجیب قسم کی سرخی اس کے چہرے پر تھی۔ ممانی ہونٹوں پر زیپ لگائے تیز تیز کاموں میں مصروف ہو گئیں، جبکہ کمال محمود سگریٹوں پر سگریٹ پھونک رہے تھے۔ یہ ان کی پرانی عادت تھی کہ یا تو کسی بات کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا کرتے، اور اگر کر لے تو سگریٹ کے دھوؤں میں اپنی فکروں کو چھپا لیتے۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے حاشد کو داخلی دروازے سے نکلتے روک لیا۔ تمہاری ژامر سے ہمارے انگیج ہونے کے تعلق سے کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ ایک دم پوچھ بیٹھا۔ ہاں، وہ اس بات میں سر ہلا کر پوری تفصیل سنانے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے یہ سب بتانے کی؟ کبھی کبھی تم بے حد اوور ہو جاتی ہو، وہ خفا لہجے میں کہتا اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی رہ گئی۔ کیا ردینہ کی وجہ سے کوئی نئی مصیبت گھر پر آئی تھی؟ یقیناً اس نئی مصیبت کو لانے والا ژامر ہے۔ یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ پھر اس کی اذیت میں مزید اضافہ جب رات کو کمال ماموں کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ بروقت طبی امداد مل جانے کی وجہ سے معاملہ بہت سیریس نہ ہو پایا، مگر انہیں کئی دن کے لیے ایڈمٹ ضرور کر لیا گیا۔ سفید بستر پر دراز ماموں کو دیکھ کر اس کا دل کٹا جا رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ان کی خدمت میں جٹ گئی۔ حاشد کو آخرکار بڑی زبردست پوسٹ کی آفر ہوئی، شاندار سیلری اور دوسری مراحت۔ اس نے ڈیوٹی جوائن کر کے نئی جاب کی شروعات کی تھی۔ آصفہ ممانی صرف رات کے وقت ماموں کے پاس آ کر رکا کرتی، دن بھر کی ڈیوٹی ردینہ سنبھالا کرتی۔ حاشد کو کم ہی آنے کا موقع ملتا۔ وہ دن بھر آفس میں رہتا اور رات کو آرام کی غرض سے چلا جاتا۔ کمال ماموں مسلسل غمگین اور افسردہ تھے، نہ جانے کیا سوچ انہیں ہر دم پریشان کر رہی تھی، اور شاید ان کی یہی کیفیت صحت کو بحال نہ ہونے دے رہی تھی۔ اس دن بھی وہ انہیں دیر تک سنبھالنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ ہاسپٹل کے بڑے سے کمرے کے ایک کونے میں مسلح بچھائے وہ بڑی خشوع خضوع سے دعا مانگنے میں مصروف تھی کہ 2 اجنبی مہمان چلے آئے۔ کوئی معمر سے بزرگ قسم کے شخص تھے، اربوں کی ڈریسنگ، سفید توپ، کالا گاؤن جو مشعلہ کھلاتا اور اوپر سر پر سفید کڑھائی والا گترا پہن رکھا تھا، ساتھ میں عبایا پہنے، سر پر حجاب کے طور پر اسکارف لیے کوئی بہت خوبصورت سی خاتون۔ میں محمد الحشیمی ہوں، ژامر الحشیمی کا والد، اور ساتھ میں میری چھوٹی بہن مومنہ ہے۔ ہم لوگوں نے آپ کی بیماری کا سنا تو عیادت کے لیے چلے آئے۔ ژامر کے فادر؟ اس نے گھبرا کر دونوں کو پلٹ کر دیکھا، مگر ماموں متحیر نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے پرسکون انداز میں دونوں کا خیر مقدم کیا اور پھکی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ پھر جب ماموں نے اسے پکارا تو ردینہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتے محسوس ہوئی۔ بھلا یہ لوگ جہاں کیوں آئے تھے؟ کمال ماموں سے ان لوگوں کا کیا تعلق؟ مرے قدموں سے اٹھ کر ان کے نزدیک آئی اور ان کو سلام کیا۔ ماموں نے اسے نزدیک بٹھا لیا۔ میری بچی دن رات میری خدمت میں مصروف ہے اور مجھے اچھا اور تندرست ہونے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ وہ بہت محبت سے ردینہ کا تعارف کروا رہے تھے۔ گہرے نیلے عام سے شلوار سوٹ میں سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ دونوں کی جانچتی نظریں اپنے اوپر گڑی محسوس کر رہی تھی۔ محمد الحشیمی نے تعلیم سے متعلق کچھ سوالات کیے، پھر اپنی بہن کو نظروں میں کچھ اشارہ کیا۔ چلو ہم باہر چل کر گفتگو کرتے ہیں۔ مومنہ الحشیمی نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑی اپنائیت سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں چلنے کا کہا۔ بڑی اچھی انگلش تھی ان کی، تلفظ اور لہجہ پرفیکٹ۔ اس کے باوجود وہ عربی میں ہی مخاطب ہوئیں، جانتی تھیں کہ یہ لوگ غیروں کی زبان میں گفتگو کرتے ضرور ہیں لیکن اسے زیادہ پسند نہیں کرتے۔
تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ جامر الحشیمی تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہے۔ ان کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ کیا؟ وہ حیران اور پریشان کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ دوستی کسی بھی خارجی لڑکی سے کرے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن شادی کا معاملہ نہایت اہم اور نازک ہوتا ہے۔ ہماری رائل فیملی ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ بہت سمجھایا اسے، جب نہیں مانا تو میں اور بھائی تم سے ملنے چلے آئے۔ ان کے انداز میں نخوت نہیں تھی، مگر اپنے کچھ خاص ہونے کا احساس تھا۔ بہت اچھا کیا آنٹی، پلیز اسے آپ مزید سمجھائیں۔ کہاں آپ اماراتی لوگ اور کہاں ہم عام سے خارجی لوگ؟ کہیے یہ شادی ممکن نہیں۔ یقین جانے مجھے اس کی دولت سے قطعی دلچسپی نہیں۔ ردینہ کے تیز کمپیوٹر کی طرح چلتے دماغ نے اچانک یہ نیا آئیڈیا اس کے دماغ میں ڈالا۔ اللہ کا شکر تھا کہ یہ لوگ کمال ماموں کے پاس آئے تھے۔ اگر آصفہ ممانی کے پاس آ جاتے تو وہ قدموں میں گر کر یہ رشتہ قبول کر لیتی۔ اس نے دہل کر سوچا۔ مومنہ الحشیمی کی آنکھوں میں حیرت امیز کیفیت ابھری۔ تم اسے کب سے جانتی ہو؟ میرا مطلب ہے کتنا عرصہ ہو گیا تمہاری اور اس کی دوستی کو؟ دوستی؟ ردینہ نے اپنی خوبصورت سی نازک ناک کو چڑھایا۔ سرسری سی ملاقات تھی اس کے ساتھ، پھر وہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ ہزار سمجھایا کہ میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں، اپنی اسٹڈی کے علاوہ مجھے کچھ نہیں سوچتا۔ یہ ہائی کلاس والی فراغت کی باتیں مجھے نہیں آتی۔ یعنی تم انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ سوچ کر بولو، کیونکہ تمہاری شادی جامر سے ہونے یا نہ ہونے کا سارا دار و مدار صرف مجھ پر ہے۔ بھائی محمد نے کہہ دیا ہے کہ اگر مومنہ نے لڑکی کو پسند کیا تو رشتہ ہوگا، ورنہ کسی صورت نہیں۔ وہ بے حد سنجیدہ ہوئی۔ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ آپ مجھ میں بہت سی خامیاں نکال کر انکار کر دیجئے۔ میری اسٹڈی مکمل ہو گئی ہے، اب مجھے جاب کرنی ہے، اپنی تنخواہ سے اپنے غریب والدین کی مدد کرنی ہے۔ میرے دل میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ارمان ہیں، بہت زیادہ خواہش میں نے آج تک نہیں کی، نہ آئندہ کروں گی۔ اپنی بے پناہ حسین آنکھیں پھیلا کر اس نے اس درجہ معصومیت سے کہا کہ مومنہ ایک لمحے کے لیے بول نہ پائیں، بس اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ جامر بہت نفیس عادتوں کا مالک ہے، تھوڑا کھلنڈرا اور لاپرواہ ہے، لیکن اسے فلرٹ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ حدود اور قیود میں رہنے کا عادی نہیں، جبکہ میں مقررہ حدوں میں رہنے کی قائل ہوں۔ سوچئے، فطرتاً تو ہم دونوں ساؤتھ اور نارتھ کی طرح ہیں۔ وہ بہت صاف گوئی کا مظاہرہ کر گئی۔ یعنی کوئی خوبی نہیں ہمارے بچے میں؟ وہ بے ساختہ مسکرائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ذرا کہ ذرا سٹ پٹائی۔ سگا بھتیجا تھا ان کا، کیسے منہ پھٹ انداز میں خامیاں نکالے جا رہی تھی۔ ہیلپنگ نیچر کا ہے۔ اس کے دماغ میں فوری طور پر کوئی تعریفی توصیفی الفاظ ہی نہ آئے۔ جواب میں وہ ردینہ کے پرتپش گلابی عارضوں کو چھوتی ایک دم ہنس دی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اس نے نہایت سکون سے ماموں کو فروٹ کاٹ کر کھلانے شروع کیے۔ چلو شکر ہے یہ کانٹا نکل گیا۔ مومنہ الحشیمی اب جا کر انکار کر دیں گی، مگر کیا گریس فل خاتون تھی، کیا پرنوٹ چہرہ تھا۔ وہ گفتگو کس قدر سلجھی ہوئی اور دھیمے انداز میں کر رہی تھی، اور یہ ہماری آصفہ ممانی اور ستیلی اماں ہیں۔ زندگی حرام کر کے رکھ دی۔ سوچتے سوچتے سے جامر کا خیال آیا، یہ اتنے اچھے لوگوں کے درمیان دل پھینگ قسم کا عاشق کہاں سے آ گیا؟ ہوتے ہیں ولیوں کے گھر میں شیطان پیدا۔ اس نے سوچ کر دل کو تسلی دی۔ خیر مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اسی سلسلے میں کمال ماموں پریشان تھے۔ پھر چند دنوں بعد جب وہ ماموں کو اخبار پڑھ کر سنا رہی تھی اور خبروں پر اس کا دلچسپ تبصرہ بھی چل رہا تھا تو ممانی پرہیزی کھانے کی ٹرے لے کر چلی آئیں۔ 2 دن ہو گئے تھے ماموں کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے، مگر ان کے چہرے پر گرجدار قہقہ تو دور، مسکراہٹ تک نہ آئی۔ نہ جانے کون سا غم ان کے دل سے چمٹ گیا، جبکہ ممانی ان دنوں بہت خوش تھیں، ہر دم گنگنایا کرتیں۔ اب تو انہوں نے ردینہ کو ڈھونڈنا اور وقت اور بے وقت ڈانٹنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔